तमाम बहनों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक छुट्टी के बाद दोबारा आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरआनिल अज़ीम वजअल्हु इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना वअल्लिमना मिन्हु मा जहलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहारि वजअल्हु हुज्जतन या रब्बल आलमीन। ए हमारे रब, हमें इस कुरान अजीम के वास्ते से अपनी रहमत से सरफराज फरमा, इसको हमारे लिए कायद रोशन और हदायत बना दे। ए रब, हम इसमें से जो भूल गए हों हमें याद करवा दे, और जो हम नहीं जानते इसके जरिए से हमें इसका इल्म अता फरमा दे। दिन और रात के तमाम औकात में हमें इसकी तिलावत की तौफीक अता फरमा। ए दोनों जहानों के पालने वाले रब, इस कुरान को हमारे लिए गवाही, दलील और हुज्जत बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाह ताला मुझे और आप हम सबको दीन का सही फहम अता फरमाए, जो हम पढ़े उसको हमारे अमल का हिस्सा बना दे, और ये इल्म हमारे लिए नफ़ा बख्श हो और हमारी आखिरत में फलाह का जरिया हो। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम सूरतुल मुनाफ़िक़ून की तफसीर पढ़ेंगे। हमने इसको तर्जुमा पढ़ लिया था और ये बहुत अहम सूरा है। आप सबको पता है कि मदीना के अंदर जो तीसरी ताकत सामने आई थी वो मुनाफिकीन की थी, और मुनाफिकीन भी इस तरह के थे कि जो शब रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान और तकालीफ और ईज़ा पहुंचाने में पेश रहते थे। हम थोड़ा सा मुनाफिकीन के बारे में पढ़ते हैं कि मुनाफिकीन होते कौन हैं, और क्योंकि हमें देखना होगा कि कहीं खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं कि कहीं लाशौरी तौर पर हम इस चीज़ के अंदर शामिल ना हो जाए, या हमसे वो चीज़ें ना सरजद होने लगे गलती के साथ कि हमारा भी शुमार ऐसे ही कहीं होने ना लग जाए। अपने आप को देखना चाहिए, इसलिए कि बाहर शैतान हमारे साथ लगा हुआ है और हम किसी वक्त भी फिसल सकते हैं। इस सूरत के बाकायदा मुताले से देखेंगे कि नफाक है क्या, और इससे पहले कई दफ़ा हम नफाक के बारे में पढ़ भी चुके हैं। नफाक नफक से है, और नफक कहते हैं टनल को, और वो ये चीज़ होती है कि एक तरफ से किसी चीज़ के अंदर दाखिल हो जाया जाए और दूसरी तरफ से उससे निकल जाया जाए, यानी दोनों तरफ से रास्ता होना, खुला होना। नफक जो है वो इससे है, और ये इसलिए भी शायद कहा गया होगा कि ईमान दाखिल होता है और निकल जाता है, और दिल के अंदर वो बसेरा नहीं करता, दिल के अंदर मुकीम नहीं होता, इस्तकामत नहीं पकड़ता, इसलिए इसको नफक का मरज़ कहा गया। इसी तरह इन्फाक का जो रूट है वो भी नफक के जैसा है, और दोनों एक ही मादे से बने हैं। लेकिन चूंकि ये पूरी सूरत मुनाफिकून के नाम से शुरू हुई है, ये इसको मजीद इसको देखना हमारे लिए ज़रूरी हो गया, क्योंकि जब किसी स्पेशल कोई ऐसी जगह दी जाती किसी वाक़े को, तो इसका मतलब है वो ख़ास है। और ये देख लेना पड़ेगा कि निफाक है क्या। बुनियादी तौर पर इसकी दो किस्में हैं। नफक की निफाक की दो किस्में हैं। एक होता है शऊरी निफाक, और एक होता है बेसोचे समझे बगैर शऊर के निफाक। शऊरी निफाक के बारे में हम थोड़ा सा यूँ समझ लेते हैं। शऊरी निफाक ये होता है कि कोई शख्स सोच और समझ के बाकायदा एक मंसूबे के तहत अहले ईमान को धोखा दे और फिर इकरार भी करे, ऐसा शख्स शुरू ही से मुनाफिक है, और इसे एक लम्हे के लिए भी ईमान नसीब नहीं हुआ है। और ऐसे मुनाफिकीन का जो जिक्र है हम सूरह अल इमरान में पढ़ आए हैं। ये लोग बाकायदा एक साजिश के तहत अहले ईमान में घुसते हैं और उनको हमेशा नुकसान पहुंचाने के लिए मौके की तलाश में होते हैं, और उन्हीं का लिबास बदल के, जैसे मिसाल के तौर पर हम किसी मुल्क में जाएं तो हम उसी मुल्क का लिबास पहन के वहाँ के जासूस में शामिल हो जाते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते और वहां से खबरें ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। तो ये मुनाफिकीन इस तरह से होते हैं। ये कुछ इनमें इस तरह के थे जो शरीर बहुत थे कि वो सुबह ईमान लाने वाले होते और ऐलान करते कि हाँ हम बहुत ईमान लाने वाले, हम इनके साथ हैं, हमारी पूरी हमदर्दियां इनके साथ, अहले ईमान के साथ। और शाम को कहते ये कौन लोग हैं, हम तो इनको जानते भी नहीं है। ये किस तरह से ये ज्यादा शरारती इसलिए होते हैं कि ये दीन को और कमजोर ईमान के लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी कोशिश जारी रखते हैं, यानी खुद भी डावाडोल होते ही हैं, खुद तो खैर होते ही मुनाफिक हैं, लेकिन दूसरों को भी डावाडोल करते हैं और इसको इस्लाम को और दीन को बहुत सख्त नुकसान पहुंचाते हैं, और इनकी नीयत भी यही होती है। और इनके लिए इन्हीं के लिए कहा जाता है कि ईमान इनके अंदर कभी भी दाखिल नहीं होता। सूरह मायदा की आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वो कुफर के साथ इस्लाम में दाखिल हो और कुफर के साथ ही निकल गए हैं,
اور شعوری طور پر یہ جو لوگ ہیں ان کو منافق کہا جاتا ہے، یہ بڑے کھلے منافق ہیں۔ اس کے علاوہ غیر شعوری طور پر جو منافقین ہیں، مثلاً کون ہے؟ ایک شخص ہے جس کے پاس دین اسلام کی دعوت پہنچی ہے اور اس کے دل نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے اور وہ ایمان بھی لے آیا، شعوری طور پر اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا، لیکن چونکہ بنیادی طور پر اس کا ایمان کمزور ہے، ویک ہے، اور وہ خود بھی کم ہمت شخص ہے، اس لیے وہ اسلام کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پا رہا، اور جیسے ہی اسلام کے لیے، دین کے لیے اسے کسی قربانی کا کہا جاتا ہے تو اس وقت وہ بہت سخت گھبرا جاتا ہے اور اس کے ایمان کی اور اس کے نفاق کی جنگ چھڑ جاتی ہے اندر وہ، اور پھر وہ مشکل ہی بن جاتی ہے اس کے لیے۔ مثال کے طور پر اگر اس کو کسی قربانی کے لیے کہا جائے، مالی قربانی کے لیے کہا جائے، یا اس کو کہیں سفر کرنے کے لیے کہا جائے، یا جانی قربانی تو خیر بہت بہت آگے کی بات ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی کبھی ساتھ چلتے ہیں مسلمانوں کے، کبھی کبھی رک جاتے ہیں، کبھی کبھی بغیر اطلاع کے کھسک جاتے ہیں، کبھی پھر آ کے جڑ جاتے ہیں، ان کا مطلب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ بھی بہت زیادہ مستحکم طور پہ نہیں ہے، ایمان نہیں لائے، اور یہ ضعیف ایمان کے درجے میں ہی رہتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور نفاق کی قسمیں کتنی ہیں، یہ نفاق ہوتا کیا، اس کی پہچان کیا ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا پہلے بھی اور اس کے بعد دوبارہ پڑھتے ہیں۔ جب بھی کبھی جھوٹ شروع ہو جائے زندگی کے اندر، وقت بے وقت جھوٹ بولنا، موقع بے موقع جھوٹ بولنا، ضرورت نہیں بھی ہے تو ضرورت تو خیر کبھی جھوٹ کی ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن کئی کی ایسی جگہ آ جاتی ہیں کہ کہتے ہیں انسان کے جھوٹ بول کے جان چھڑواؤ، لیکن جس شخص کی زندگی میں جھوٹ عام طور پر اتنا رچ بس جاتا ہے تو سمجھے کہ وہ نفاق کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ چکا ہے، اور اس کو خود نہیں پتہ چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ اس نے آگے جا کے اس سے زیادہ خدا نخواستہ ہو جانا ہوتا ہے، اس لیے جھوٹ کی یہ ہمیشہ یاد رکھے، شعوری یا غیر شعوری طور پر جب کبھی جھوٹ زندگی میں داخل ہونے لگے تو اس وقت سمجھیں کہ خطرے کی گھنٹی اب بجنا شروع ہو چکی ہے، کیونکہ منافق کی 3 نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی جو ہے وہ یہی بتائی گئی ہے۔ منافق کی دوسری نشانی یہ بتائی گئی ہے، ویسے تو ان کی کئی نشانی ہوتی ہے لیکن قسمیں کھاتے ہیں، کیونکہ کمزور الایمان ہوتے ہیں، ان کی شخصیت بھی بہت زیادہ مضبوط نہیں ہوتی، کوئی ان پہ یقین نہیں کرتا، اور ان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میری بات پہ کوئی یقین نہیں کر رہا، تو یہ بات بے بات قسم کھاتے اپنی بات کو یقین دلانے کے لیے اور لوگوں کو یعنی اپنے ایمان کے بارے میں بھی یقین دلانے کے لیے، اور آہستہ آہستہ پھر ان کی قسموں کا کیا ہوتا ہے، اتنی قسم کھاتے ہیں کہ لوگ ان کے اوپر اعتماد کرنا چھوڑ جاتے ہیں، پھر ان کا کوئی یقین نہیں کرتا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی اس طرح، صبح بھی قسم کھاتا ہے، شام میں بھی قسم کھاتا ہے، اس بات پہ بھی قسم کھاتا ہے، اس بات پہ بھی قسم کھاتا ہے، ان پہ پھر کوئی یقین نہیں کرتا۔ اچھا، جو بات بہت اہم ہے جو اس صورت کے شروع کرنے سے پہلے ہمیں کرنی چاہیے کہ منافقین ہوتے کہاں پہ ہیں، کیا ہر جگہ پائے جاتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے کرنے کے لیے نا، کیا ہر جگہ منافقین پائے جاتے ہیں؟ تو پھر اس کا مطلب ہے زندگی تو بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہی ہمارے دائیں بائیں منافق، اس کو پتہ نہیں میں اس کے ساتھ بیٹھی ہوں تو میرا کیا حال ہے، یہ بھی بڑی ایک عجیب بات ہے، لیکن یاد رکھیے گا جو قرآن کے مطالعے سے پتہ چلتی ہے بات، وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ جب بھی کوئی تحریک ایسی اٹھتی ہے کہ جس کے بارے میں لوگوں کو خطرہ شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر منافقین زیادہ پائے جاتے ہیں۔ انقلابی تحریک جس کو کہا جاتا ہے، تبدیلی کے لیے جب کوئی تحریک اٹھتی ہے نا، جب کوئی بھی منصوبہ بنتا ہے، تحریک کہہ لیں، منصوبہ کہہ لیں، پروگرام کہہ لیں، کوئی بھی چیز اس کو نام دے لیں، اس کے اندر منافقین کی تعداد اٹھتی ہے اور وہ پھر وہاں پہ منافقین پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان صفوں کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس چیز کو نقصان پہنچانا چاہتے، وہ تبدیلی نہیں چاہتے، اور جیسے ہیں جہاں ہے کی بنیاد پر اسی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے اس میں خوش ہوتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کے اطراف میں کوئی تبدیلی آئے، کوئی ماحول بدل جائے، بلکہ وہ انہی جو بھی ان کی رسومات ہوتی ہیں، جو بھی ان کی چیزیں ہوتی ہیں، یا جو بھی ان کا اپنا دین ہوتا ہے، یا جو دین ان کو بتا دیا جائے بس اس پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے اندر وہ نہیں مانتے۔ اچھا، مدینہ کے اندر بے شمار کے منافقین ہمیں ملتے ہیں، لیکن عجب بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبھی عیاں نہیں کیا، علاوہ عبداللہ بن ابی کے کہ وہ تو رئیس المنافقین تھا نا، وہ تو خود بخود عیاں ہر جگہ ہو جاتا تھا، لیکن اب 300 عہد میں چھوڑ گئے جو تھے صحابہ کرام میں ہی آ جاتے، وہ اس میں غزوہ احد بھی شامل ہونے کے لیے تو وہ چھوڑ گئے ہیں، اور آگے پیچھے بہت سارے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبھی بھی براہ راست عیاں نہیں کیا، ایک بات۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور سیرت سے، کیونکہ یہ سورت پہ پورا اس نام پہ پورے سورت رکھ دی گئی ہے کہ آپ نے ان سے کبھی بدلہ لینے کی کے لیے نہیں سوچا کہ ان سے بدلہ لے جائے، حالانکہ کئی دفعہ سے تمہارے فاروق اٹھتے تو کہتے یا رسول اللہ مجھے حکم دیجیے میں اس کا سر قلم کر دوں میں اس کو کر دوں میں یہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ان کو اجازت نہیں دی۔
اس کے علاوہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کھلم کھلا ان کے لیے یہ بھی نہیں، کیوں ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ میں نے نہیں پڑھا، میں خود بتا رہی ہوں آپ کو، ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہو کہ ان میں سے کچھ لوگ بعد میں ایمان لے کے آ جائیں، پختہ ایمان بن جائے، اس لیے ان کا نام ظاہر نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہو کہ نام ظاہر کرنے سے بہت سارے لوگ کھلم کھلا ان کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے، یہ بھی ہو۔ اب کیا ہمیں نام لینا چاہیے منافقین کا، یا ہم پہچان رکھتے ہیں تو ہم نہیں پہچان رکھتے منافقین کی، اور ہمیں کبھی نہیں یہ فتویٰ دینا چاہیے کہ فلاں منافق ہو گیا۔ یہ بہت ایک بڑا، ہم ایک بات اگر منہ سے نکالیں گے تو پہلی بات تو منافق نام ہی اس طرح کا ہے کہ کوئی اگر ہمیں بول دے تو ہم مرنے مارنے پہ آ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے ہمارے اندر کوئی نہ کوئی نشانی پل بھی رہی ہو اس کی، لیکن ہم خود اس چیز کو نہیں پسند کریں گے، تو ہمیں منہ پہ میٹھے ہے لیکن دل میں اس کے لیے نہیں، ایسا نہیں، ایسا بتایا گیا کہ ایک قبیلے کا ایک شخص آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جبکہ آپ نے سید عائشہ کو بتایا تھا کہ اپنے قبیلے کا برا شخص ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بولنے میں کوئی اس طرح کی روا نہیں رکھی تھی چیز، لیکن اگر دین کے معاملے میں ایسی بات ہو جائے کہ وہ صرف دین کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کے باوجود ہم اس کے ساتھ ملے ہوئے، تو پھر یہ ہوگی، آپ کو دیکھیں منافقت ہوگی۔ اب منافق کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، ہمیں یہ فتویٰ نہیں دینا، ہمیں کسی کے بارے میں کافر ہونے کا فتویٰ نہیں دینا، ہمیں کسی کے بارے میں منافق ہونے کا فتویٰ نہیں دینا، اس لیے نہیں دینا کہ اس طرح کے لوگ ابھی بے شمار ہیں، بلکہ ہم سارے ہی اس وقت تو مصلحت پسند مسلمان ہیں نا، ہم میں سے کوئی بھی حقیقی مسلمان، شاید اختلاف ہوگا آپ کو بھی اور نہیں بھی کہنی چاہیے، لیکن ہمیں زیادہ تر کمزور الایمان اور ضعیف الایمان اور ضعیف الاعتقاد مسلمان ہیں، اس لیے ہمارے ایمان مضبوط نہیں ہے۔ اب اپنے اطراف میں کسی کو یہ فوراً کہہ دینا یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، یہ جنت میں نہیں جانے والا، یا یہ اس طرح سے ہے یا یہ اس طرح سے، یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اس میں ایک تو شدید گناہ یہ کہ کیا مجھے خدا نخواستہ غیب کا علم پتہ ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ میں اللہ کے علم کو چیلنج کر رہی ہوں، اللہ علیم و خبیر ہے، اللہ ہی غیب کا علم جاننے والا ہے، پہلی بات اس میں یہ آ جاتی۔ دوسری بات، ہم تو اس کے لیے فتویٰ دے کے اپنے لیے ہم نے لگا لیا، ایک چیز لگا لی، ہمارے تو لکھی گئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پلٹ کے آنے کی دے دے، توفیق عطا فرما دے، اور وہ تو اپنے ہو جائے، اللہ کے قریب ہو جائے، اور ہمارا کیا بنے گا اس وقت، جبکہ ہم اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے تو بولا تھا اس وقت اس کے لیے فتویٰ دے دیا تھا، یہ دوسری بات ہے۔ ہم اکثر ایک بیٹھے بیٹھے کوئی بھی اپنے منہ سے بول دیتے ہیں یہ تو اس طرح سے، اس کو یہ نہیں دیکھا گیا تو یہ اس طرح سے، اس کو وہ نہیں دیکھا گیا، وہاں نہیں دیکھا گیا، اس کو اس صف میں نہیں دیکھا گیا تو یہ یوں ہو گیا، اس کو اللہ کہتا ہے کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو، تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک، کیونکہ اللہ نے تو اتنی جس مخلوق کو بنایا، اللہ کسی سے نفرت نہیں کرتا، اگر اللہ کرتا تو ہو سکتا ہے کافروں کو رات کو کھانے کو ہی نہ ملتا، ان کو پہننے کو کپڑا ہی نہ ملتا، ان کے پاس گاڑی ہی نہ ہوتی، ان کے پاس رہنے کے لیے گھر ہی نہ ہوتا، ان کے بچے لائق فائق ذہین ہی نہ ہوتے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ جس جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، بہرحال وہ اللہ کی مخلوق ہے، ہمیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ نفرت کرنے کا کوئی حق نہیں، الا یہ کہ کچھ چند صورتیں ہوتی ہیں وہ تو بہت اوپر جا کے ہوتی ہیں، لیکن اس اوپر والی صورتحال پہ پہنچنے کے لیے پھر ہمیں بھی خود اس طرح کے لیول کا بننا پڑے گا کہ ہم جا کے کہہ سکیں کہ فلاں فلاں ہے۔ امام ابو حنیفہ جو تھے وہ تہجد، ظاہر بات ہے وہ تو امام تھے، اور ان کا ایک بیٹا ان کے ساتھ اٹھا اور دونوں تہجد جب پڑھ کے نمازیں پڑھ کے فارغ ہو چکے تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ اپنے والد کو جو بھی کہتا ہوگا کہ کتنے سارے لوگ ہیں جس وقت سوئے ہوئے ہیں اور ہم لوگ اٹھ کے تو نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں تہجد کی فضیلت کیا ہے، تو امام ابو حنیفہ نے اس کو کہا کہ جاؤ تم بھی سو جاؤ، جو تم نے بات کی ہے نا وہ اتنی خراب کی، جو تم بھی سو جاؤ، تمہاری بھی عبادت کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس کا مطلب ہے ہم کسی کے لیے کوئی فتوے نہیں دینے والے، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے پڑھی، ٹھیک ہے، پڑھی ہے نہیں پڑھی، کہنا ضرور چاہیے کیونکہ یہ چیز ہے سامنے ہمارے، اور کہا جاتا ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو تجدید ایمان بھی کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ منافق کے لیے دو نمازیں انتہائی بھاری ہیں، ایک عشاء کی اور ایک فجر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دی کہ ان دونوں نمازوں کے بارے میں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کی فضیلت کیا ہے تو لوگ گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے مسجد میں آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے اگر یہ دو نمازیں کوئی نہیں پڑھتا تو اس کے اندر بھی یہ نشانی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے، اس لیے کہ یہ دونوں نمازیں بہت زیادہ بھاری ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں یہ بھی حدیث آتی ہے نمازوں کے بارے میں، منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری نماز عشاء اور فجر کی باجماعت نماز ہے، اگر یہ دونوں نمازوں کی اہمیت کو جان جائیں تو اس میں شرکت کے لیے ضرور آئیں، خواہ ان کو گھٹنوں کے بل بھی گھسٹ کر آنا پڑے۔ اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ نماز کھڑی ہونے کا حکم دوں، پھر میں کسی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے یعنی امامت کرے، پھر میں خود ایسے لوگوں کی طرف چلا جاؤں جو نماز باجماعت میں شریک نہیں ہوتے، اور میرے ہمراہ ایسے ساتھی ہوں جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں، اور میں جماعت میں نہ پہنچنے والوں کو گھروں کو ان کے گھر والوں کے سمیت آگ سے
جلا دو۔ یہ ہے جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے والوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا عالم۔ اب ہم نے پڑھا کہ منافقین کہاں پائے جاتے ہیں، تو منافقین زیادہ تر وہاں پائے جاتے ہیں جہاں پر کوئی چیز تبدیلی کے لیے شروع کی جاتی ہے تو لوگ اس کو نہیں تبدیلی کو لانے دینا چاہتے، تو وہاں پہ مختلف سوچ کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ منافق بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے ہمارے پاس، ہم جب سوچتے ہیں کہ یہ جب دین کے لیے کوئی تحریک اٹھتی ہے، اسلام کے لیے یا شریعت کے نفاذ کے لیے جب کوئی تحریک اٹھتی ہے تو اس میں بہت سارے لوگ پھر مخالفت کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو یہ نہ ہو، اور ہمارے یہاں فضول ترقی بحث شروع ہو جاتی ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ ایک شدید قسم کی بحث ہے، اور آپ لکھ دیں، آپ یہ کہہ دیں، ورنہ آپ کا ایمان خطرے میں، آپ یہ کر دیں۔ بھائی کیوں خطرے میں ہے بھائی ایمان؟ پہلے مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہاں کہنا بنتا ہے جہاں پہ اسلامی حکومت موجود ہے اور وہ کر رہی ہے یہ سارے کام، اس کے بعد یہ کہنا پھر لوگوں پہ بھی بنتا ہے کہ وہ نہیں کہہ رہے، تو پھر واقعی میں بات یہ کہ وہ مرتد ہونے والے ہیں یا خدا نخواستہ اور کچھ ہونے والے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے بے جانے بوجھے کسی بھی چیز کے اندر حصہ نہیں لینا چاہیے جب تک کہ پوری ہمارے پاس معلومات نہیں ہوتی۔ اب دین کے لیے، مقصد زندگی کے لیے اگر ہمیں پتہ چل چکا ہے، جس انسان کو اللہ نے یہ شعور دے دیا ہے کہ اس کو اس کا مقصد زندگی پتہ چل گیا اور اس نے زندگی اس مقصد کے حصول کے لیے اپنی کوشش کرنے میں گزارنی ہے، اس صورت میں اس پہ فرض بنتا ہے کہ وہ اب اس سے پیچھے نہ ہٹے، اب اس سے پیچھے نہ ہٹے، کیونکہ اس کو پتہ چل چکا ہے کہ اب کیا، اب اگر وہ اس سے پیچھے ہٹتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، جس کو پتہ چل چکا ہے۔ یہ بات بہت سوچنے کی، یہ نہیں کہ حصول ثواب کے لیے کہیں پہ کام ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ لگ جاؤ اور کہو کہ میرا وقت اچھا گزر جاتا ہے، میں یہاں پہ خوش رہتی ہوں اور میرے لیے اچھی صحبت مل گئی۔ نہیں، اس کو شعور کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ساتھ دیکھا گیا بہت سارے لوگ ایسے جڑ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ہمارے ساتھ سے مراد یہ ہے کہ دین کی تحریک کے کسی کے ساتھ، کہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے یہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے، اچھا ہمارا بھی بیچ میں حصہ ہو جائے گا، ہم بھی اس اجتماعیت کا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات دیکھ لیجئے کہ اقامت دین کی جو ضرورت ہے، یہ جو فرضیت ہے، یہ جو اہمیت ہے، اس کو ایک دفعہ جاننے کے بعد پھر اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ اب ہم جو ہے وہ دیکھیں گے، یہ ہم نے دیکھ لیا کہ منافقین کی کتنی ہم نے پڑھ لی ہیں پہچان۔ ایک تو جھوٹ بولنا، دوسری بات ہے قسم کھانا، تیسری بات ہے کہ اسلام یا دین کی صفوں کے اندر انتشار پھیلانا۔ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، یہ دیکھیں آپ، صحیح نہیں ہے، یہ لوگ ان کو تھوڑا سا نا آپ اوائڈ کریں، یہ اس طرح سے نئے سے نئے نقطے نکال کے آنا، اور یہ اس وقت ہوتی ہے جب ایک تحریک پیک پہ ہوتی ہے اور اس وقت اس کے اندر، اس کی صفوں کے اندر انتشار پھیلانا، یہ نفاق کے مرض کی تیسری سٹیج ہے۔ دوستی رکھنا وہاں پہ، خود بیٹھنا وہاں پہ، لیکن اس کی صفوں کو کمزور کرنا، یہ ہے نفاق کی۔ رہنا وہیں، بیٹھنا وہیں، فائدہ یہ وہیں اٹھانا، کھانا پینا وہی، ساتھیوں انہی کے ساتھ، پہچان بھی رکھنا انہی کے ساتھ ہونے کو، اپنے لیے خوشی بھی منانا، لیکن اس کے باوجود کیا ہونا، کیوں؟ یہ ہمیں پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی میں کہ آتے تھے منافقین، آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھ بھی رہے ہیں۔ اب جو جس موضوع پہ یہ صورت اتری ہے وہ ہے غزوہ بنی مصطلق سے واپسی کی، جس پہ حضرت عائشہ پہ تہمت بھی لگی تھی اور جس کے اندر واقع افک بھی ہوا تھا۔ اسی غزوہ سے واپسی پر بھی یہی ساری صورتحال پیش آئی ہے۔ کیا صورتحال پیش آئی ہے کہ جب واپس آ رہے تھے تو پانی لینے پہ دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، ایک انصار کے تھے اور ایک مہاجر میں سے تھے، ان دونوں میں جب جھگڑا ہو گیا اور وہ تھوڑی سی بات زیادہ بڑھ گئی تو مہاجر نے کیا کیا، جو مہاجرین میں سے آئے ہوئے تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے انصار کو زیادہ کچھ کہہ دیا۔ اس موقع کی تلاش میں منافقین اب موجود تھے، اب کوئی جھگڑا اٹھے اس کو اٹھائیں، اس کو ہوا دیں، اس کو پھونکوں سے اور بلند کریں، تیز کریں اس کو۔ اس نے کہا عبداللہ بن ابی نے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو تم نے اپنے گھر میں جگہ دی ہے، ہم اچھے بھلے اپنے سکون سے اپنے مدینہ میں رہ رہے تھے، یہ لوگ وہاں مکہ میں رشتہ داروں میں لوگوں میں پھوٹ ڈلوا کے آئے ہیں، وہاں ان کو کوئی رہنے نہیں دیتا تھا، اور یہ ہمارے جب آگے ہجرت کر کے اب یہ ہمیں بھی توڑنا پھوڑنا چاہتے ہیں، یہ دیکھو۔ اس طرح سے اس نے آگ بھڑکائی اور قریب تھا کہ دونوں گروہوں میں جھگڑا ہو جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہ معاملہ رفع دفع، اسی کے اوپر اس نے کیا کہا کہ آپ لوگ اب سارے جو اپنے لیے ایک اجتماعی منصوبہ بنائیں اور پروگرام بنائیں اور ہم زیادہ سے زیادہ ووٹ جمع کریں کہ ہم مدینہ جا کے جو عزت والا ہے وہ ذلیل گروہ کو مدینہ سے نکال دے گا۔ یہ تھا اصل مدعا جو اس کے کرنے کا، جو اس نے کام کرنا تھا مدینہ میں پہنچ کے۔ اب وہاں پہ ایک چھوٹے بچے جو تھے 14-15 سال کے، زید بن ارقم، وہ سن رہے تھے، انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ جو عزت والا ہے وہ ذلیل گروہ کو باہر نکال کے کرے گا، اور یہ عبداللہ بن ابی نے بات کی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا واقعی تم نے یہ بات کی ہے؟ تو اس نے کہا قسم کھایا اور مکر گیا. منافق کی دوسرے نشان، اس نے قسم کھائی اور مکر گیا کہ یہ بچہ ہے، آپ میرے مقابلے میں اس کا یقین کریں گے؟ نہیں، میں نے نہیں اس طرح سے کوئی بھی بات کی اور میں نہیں کرتا. اور یہ نوجوان صحابی اس طرح حضرت زید جو تھے ان کی بڑی عجیب سی حالت ہوگی اور ان کی پوزیشن خراب ہوگی، ان کا دل خراب ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے بات سنی ہے اور میں نے آ کے بتایا بھی ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی جو ہم نے ابھی ترجمے میں پڑھیں گے بھی اور پڑھی بھی ہیں، بلکہ ترجمہ تو ہم پڑھ ہی چکے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ آپ کو پتہ چل گئی کہ اصل بات کیا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو زید تھے ان کا کان پیار سے مروڑتے تھے اور کہتے تھے کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا. اور پھر اس کے بعد وہ خوش ہو جاتے تھے زید بن ارقم کہ میں جو ہوں وہ کم از کم میں نے آ کے اچھی بات اور صاف بات اور سچ بات بتائی ہے. اب عزت والا اور ذلت والے کا ذلیل کا کیا مفہوم ہے یہ بھی ہمیں دیکھ لینا چاہیے. عزت کا جو عربی میں مفہوم ہے وہ ہے طاقت اور غلبہ. یہ عزت کا عربی میں مفہوم ہے، یعنی کہ جس کے پاس طاقت ہے اور جس کے پاس غلبہ ہے. تو چونکہ منافقین کے پاس طاقت تھی، وہ وہاں رہتے تھے، پہلے سے موجود تھے، سالوں سے رہتے آئے، تو ان کا ایک مقام تھا. اور قدرتی بات ہے، بتایا جاتا ہے، اس میں بھی بتایا گیا کہ یہ لوگ بہت خوبصورت تھے. عبداللہ بن ابی بہت خوبصورت آدمی تھا، لمبا چوڑا اس کا قد تھا، مضبوط اس کا جسم تھا اور گورا چٹا اس کا رنگ تھا. اور یعنی کہیں پہ بھی بیٹھا ہوا محفل کی جان لگتا تھا. وہ اس کی اپنی ایک اہمیت تھی. اور اس کے ساتھ جتنے بھی اور یہودی تھے ان کی بہرحال بتایا گیا اس صورت میں ہمیں بتایا کہ ان کی جو بظاہر پرسنالٹی تھی وہ اتنی اچھی تھی کہ ان کو مدینہ میں رد نہیں کیا جا سکتا تھا. اور اسی لیے وہ اپنے آپ کو زیادہ عزت والا سمجھتے تھے. اور ان کے پاس پیسہ دولت بھی بہت تھی اور صوتی کاروبار بھی کرتے تھے اور بڑے بڑے ان کے باغات اور چیزیں، یعنی جمے ہوئے لوگ تھے. اور یہ بیچارے تو مسافرت سے آئے تھے، ان کا تو کوئی گھر بار نہیں تھا، یہ جمے ہوئے نہیں تھے. تو اس عربی میں جو عزت کا مفہوم ہے وہ ہے طاقت اور غلبہ. اور جو ذلیل کے معنی ہے وہ کمزور اور بے حیثیت کے ہیں. اور یہی ہمارے معاشرے میں بھی آج کل یہی رائج ہے، جس کے پاس جتنی دولت ہے پیسہ اس کو عزت والا سمجھا جاتا ہے. حالانکہ اگر اس کا کردار اٹھا کے دیکھا جائے تو وہ زیرو ہوگا، نہیں ہوگا وہ عزت والا. لیکن اس کو اس بیس پہ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس طاقت ہے. اور جو ذلیل سمجھا جاتا ہے بھلے اس کے پاس کردار ہے، بھلے اس کے پاس معاملات درست ہیں، وہ سچا آدمی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو ذلیل کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس دولت اور اس کے پاس مقام اور مرتبہ نہیں ہے. یہ تو ہے یہ چیز بات. عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت بخشی. اس کا نام بھی عبداللہ تھا. وہ صحابیت کے درجے پہ معمور ہوئے، فائز اور بڑے ہی صادق الایمان تھے اور بڑے ہی ان کا مضبوط عقیدہ تھا. انہوں نے جب اپنے باپ کی یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ جو مدینہ آئے جب واپس غزوہ بنی مستلق کے بعد جب یہ مدینہ داخل ہونے لگے تو عبداللہ جو تھے وہ صاحبزادے جو عبداللہ بن ابی کے تھے، اب دونوں کے نام عبداللہ، تو وہ آ کے مدینہ داخل ہونے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے. اور انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ میں آپ کو داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک کہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے، ورنہ میں تلوار سے آپ کی گردن اڑا. باپ کی، بیٹے نے کہا اس کو. تو اس نے پھر دہائیاں دینی شروع کر دی کیونکہ ہوتے یہ بنیادی طور پہ یہ کمزور ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یہ دیکھو میرے بیٹے کو میرے خلاف ہو گیا. اور رسول اللہ سے بھی اور مسلمانوں کے سامنے بھی فریاد کرنے لگا اور شور کرنے لگا اور واویلا کرنے لگا. لیکن جو صاحبزادے عبداللہ تھے، صحابی جو تھے، وہ تو ڈٹے کھڑے رہے کہ میں نہیں داخل ہونے دوں گا آپ کو جب تک کہ آپ یہ گواہی نہیں دیں گے اور اپنے منہ سے یہ اقرار نہیں کرو گے کہ یہ چیز جو ہے وہ عزت جو ہے وہ کس کی ہے اور ذلت کس کی ہے. تو اس نے پھر اس کو کہنا پڑا اور اس کے بعد پھر وہ اس کو مدینہ کے اندر داخلے کی اجازت ملی. یہ ہے وہ پوری جو چیز ہے وہ اس صورت کا موضوع ہے. اور ہم نے اس کی پہلے ترجمہ پڑھ لیا جبکہ اس کا اگر ساتھ ہم ترجمہ پڑھا جاتا تو بہت ہی اچھا تھا. یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق قطعی جھوٹے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو بات آ گئی نا، قسموں کو ڈھال بنا لیا. اس کے بعد جو اگلی بات بتائی جاتی، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. یعنی جب یہ کفر میں انسان حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کے دل کو سٹیمپ سیل کر دیا جاتا ہے، پھر اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی. انہیں دیکھو تو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آئے، ہے نا، ابھی پڑھا ہے ہم نے. اور بولے تو ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، یعنی ان کو باتیں کرنا، انداز بیان ان کا بڑا شاندار ہوتا تھا، لوگوں کو متوجہ محفل کے لوگ تھے نا، لوگوں کو متوجہ کر لیتے تھے. گویا کہ لکڑی کے کندے ہیں، مگر اصل میں لکڑی کے کندے کہا جاتا ہے. تفسیر بتاتی ہے اس چیز کو کہ جب خشک لکڑی کو بہت خشک کر لیا جاتا ہے دھوپ میں تو وہ ہلکی ہو جاتی ہے، جلنے میں تیز ہو جاتی ہے.
اور وہ سہارے کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی. گیلی لکڑی کو اگر کھڑا کیا جائے تو وہ کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ دیوار کے ساتھ چن کر، یعنی ان کا اپنا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ان کے اندر ایمان کی طاقت ہی نہیں ہے. یہ دیوار کے ساتھ سوکھی لکڑی کی طرح ان کو چن کھڑا کر دیا گیا، ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، بات نہیں ہے. اور ہر زور کی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ پکے دشمن، ان سے بچ کر ہو، اللہ کی مار ہو ان پر، استغفر اللہ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ اور اس کا رسول مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں. اے نبی تم چاہے ان کے لیے دعا کرو یا نہ کرو، اور 70 بار بھی کرو. 70 بار کا جو لفظ ہم نے کئی جگہ پہ پڑھا سورۃ توبہ میں بھی، تو 70 بار ایک محاورتن ایک لفظ بولا گیا. جیسے ہم اپنی بات میں کہتے ہیں تو ہم بچوں کو کہتے ہیں 70 بار میں تمہیں منع کر چکی لیکن تم باز نہیں آتے، 70 بار میں تمہیں یہ ریپیٹ کر چکی ہے تم پھر بھول جاتے. تو یہ 70 بار ایک محاورتن بولا گیا ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 70 بار استغفار کرنا نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع بھی کر دیا تھا. اور ان لوگوں نے، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا، میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں آیت نمبر 7، اہم ترین آیت ہے. یہ وہی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ رسول کے ساتھ یہ پر خرچ کرنا بند کرو تاکہ یہ منتشر ہو جائے. یہ جو مدینہ کے مقامی لوگ تھے، جو انصار تھے، جنہوں نے آ کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مواخات کیا تھا، تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں، اپنے گھر میں مہاجرین کے ساتھ یہ بڑا عظیم الشان مواخات کا عمل تھا. تو ان لوگوں نے، مقامی لوگوں نے ہر چیز اپنی رکھ دی تھی کہ تم جو چاہو لو، تم میرے بھائی ہو. رسول اللہ نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، اور انہوں نے اپنے گھر کے، اپنے مال کے، اپنے دلوں کے دروازے کھول دیے تھے مہاجرین کے لیے. تب انہوں نے کیا کہا، عبداللہ بن ابی کہتا تھا کہ تم ان کو بند کرو، ان پر خرچ کرنا، ان کو پناہ دینا بند کرو. اور کیوں یہ آئے ہمارے طرف؟ اور اس وقت بتایا گیا ہے کہ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ، یہ لوگ نہیں دے رہے، اللہ کے ذریعے ان کو دلوایا جا رہا ہے اور ان کو مضبوط کیا جا رہا ہے اسلام کو ان کے ذریعے سے. اس کے بعد جو آئی ہے آیت، اور میں نے ابھی جو چھوٹی چھوٹی جتنی بھی صورتیں پڑھی، اب اس کی اگلی بھی تغابن بھی آئے گی، اس میں یہ بار بار آیت آئی ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. مال اور اولاد کس طرح سے غافل کرتی ہے یاد اللہ سے؟ ذرا سا اس کو دیکھ لیں، نہ دیکھیں، دیکھ لیں. مال اور اولاد کس طرح سے انسان کو غافل کرتی ہے اللہ کے ذکر. اللہ کا ذکر پہلی بات تو یہ، اللہ کا ذکر کیا تسبیحات ہے، کیا نماز ہے. کیا ہمارے بچے اس کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں؟ تو کوئی بھی نہیں، بچے تو نہیں کہتے، وہ تو ساتھ خود کھڑے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. بڑے بچے بھی، بڑے تو اب عادی ہو گئے، چھوٹے بچے بھی ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو بچے تو نہیں منع کرتے ذکر سے، تسبیحات سے، روزہ رکھنے سے، تراویح پڑھنے سے. تو کیوں اس کو پھر کہا گیا ہے اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر دے؟ سوچنا چاہیے نا ہمیں، کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ مخاطب کر رہے ہیں، اور وہ بھی سورہ منافقین، منافقون. بہت سوچنے کی بات ہے. بات کوئی خاص ہوگی تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس جگہ پہ آ کے کہہ رہے ہیں، جب کہ ذکر سارا دوسرا ہو رہا ہے، چل رہا ہے اس وقت عبداللہ بن ابی اور منافقین کا. یہ بھی یاد رکھ لیں کہ حذیفہ بن یمان جو تھے وہ رازدار رسول تھے، اور ان کو پتہ تھا منافقین کون کون سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کے نام بتا دیے تھے. اور مدینہ کے اندر جتنے بھی تھے، نہ تو حضرت ابوبکر صدیق سے آپ نے یہ بات شیئر کی تھی اور نہ حضرت عمر فاروق کو، لیکن حضرت عمر فاروق کو بڑا تجسس ہوتا تھا کہ کون سے لوگ ہیں جو حذیفہ کو بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ حذیفہ بن یمان وہی ہیں جو خندق کی رات کو گئے تھے سردی میں جاسوسی کرنے اور وہاں سے خبریں لے کے آئے تھے. تو پھر حضرت عمر فاروق کیا کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد آپ جو تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا کرتے تھے کہ حضرت حذیفہ کو دیکھتے رہتے تھے. جب بھی مدینہ میں کوئی شخص فوت ہو جاتا، مر جاتا، تو اگر تو حذیفہ اس کی نماز میں شامل ہوتے جنازہ میں تو حضرت عمر فاروق شامل ہوتے، اگر وہ نہ ہوتے تو وہ سمجھ جاتے کہ منافق کی نماز جنازہ اللہ تعالیٰ نے پڑھنے سے منع کیے، نہیں پڑھتے تھے. تو ان کو پتا تھا، لیکن انہوں نے کبھی کسی کے نام عیاں نہیں کیے. اس سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ منافقین کے ناموں کو عیاں کرنا یا ان کی پہچانوں کو بولنا یا کسی کے بارے میں بات کرنا یہ سخت ہی ناپسندیدہ، اس کو نہیں کرنا چاہیے. اور وہی کہ ہمیں خود نہیں کسی کے بارے میں یہ بات کرنی چاہیے. ہمیں نہیں پتا کون بلحاظ تقویٰ، بلحاظ اچھی عادت، بلحاظ اپنی دعاؤں کے، بلحاظ اپنے کردار کے کس بھی خوبی کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے. اس لیے یہ معاملہ اللہ کا اور اس کا کر دینا چاہیے، ورنہ یہ غرور اور تکبر کی بات ہے. اچھا، ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے ذکر سے تمہاری اولادیں تمہیں غافل نہ کر دیں. تو کیوں ایسا کیوں ہے، یہ کیوں اس طرح کہا گیا ہے؟ تو اولاد تو نہیں کرتی، اس کا مطلب ہے بات کچھ اور ہے کہ جو اللہ کی یاد سے. تو اللہ کی یاد ہے کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ کی یاد انسان کے لیے اس کا مقصد زندگی ہے. مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، میں کس لیے دنیا میں آیا ہوں؟ کیا میں صرف کھانا کھانے اور چل کرنے آیا ہوں؟ کیا میرا مقصد صرف عیش ہے، یا مجھے دیا جو کیا ہے وہ میرے تصرف میں رہے گا، یا یہ ہے کہ اگر مجھے کم دیا گیا ہے تو اس کو زیادہ بڑھانا کیسے؟ دنیا کے اطراف میں جو لوگ ہیں، مثلاً بیویاں کیا کہتی ہیں، جو بہت عام بات ہے، ہم پہلے بھی کر چکے ہیں
کہ آپ کا دوست آپ کے ساتھ اسی آفس میں کام کرتا ہے، اس کی بیوی بچوں کو دیکھیں، ان کے کپڑوں کو دیکھیں، ان کی ظاہری حالت کو دیکھیں، وہ زیادہ ہے، آپ کی تنخواہ تو وہی ہے، اس کی بھی وہی ہے، کیا کام کرتا ہے وہ کہ اس کے حالات اتنے اچھے ہیں ہم سے، اس کا مطلب اس کی بیوی اس کو حرام کی کمائی پر آمادہ کرتی ہے، بچے اس کو حرام کی کمائی پر آمادہ کرتے ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، یا دولت بہت ہے، پیسہ بہت ہے، تو پھر اس کو دوسرے طریقوں سے خرچ کرنے کے اوپر ابھارتے ہیں بچے، مثلاً بچوں کو جو چیز پسند ہے، بچے گھومنا چاہتے ہیں، پھرنا چاہتے ہیں، اپنے اوپر انتہا سے زیادہ اثرات کرنا چاہتے ہیں، ہم سارے اس میں شامل ہیں، ہم سب ہی کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں ہے، ذرا سا اپنے بچوں کے کپڑوں پہ اور ان کی صرف لگژریات کے سامان پہ ذرا سا اگر ہم سارے 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے لیے غور کر لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا نا، ہر اچھی چیز ہمارے بچوں کا حق ہے، ہر اچھی سہولت ہمارے بچوں کا حق ہے، ہر وہ چیز جو میرے بچے کے منہ سے نکلی ہے یہ میرا دلانہ فرض بن چکا ہے، میں نے کبھی صبر کی تلقین کی ہی نہیں ہے، موجود ہیں اس طرح کی چیزیں اور بہت ساری چیزیں، یہ ہے فتنہ جو اولاد بنتی ہے، یہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، تمہارے پاس ہے، موجود ہے، اسراف کیے جا رہے ہیں، ہم سارے اس کے اندر شامل ہیں، کوئی فرد خاص نہیں ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں تنبیہ کریں، ایسا نہ ہو کہ انسان انہی کے چکروں میں بھول کر اپنا مقصد زندگی بھلا دے یا اس پر کام کرنا چھوڑ دے، اس پر وقت لگانا چھوڑ دے، بھول جائے، مزے کرے، مست کرے۔ تیسری چوتھی بات جو مجھے سمجھ آتی، اکثر ہم خواتین اور بچے بھی جب ہم کہتے ہیں جی ہمیں فیملی ٹائم سپینڈ کرنا ہے اور ہمارا جو ہے ہمیں باہر جانا بھی ہے، شاپنگ بھی کرنی ہے، ہم نے آج کھانا بھی، ہمارا ڈنر بھی باہر ہے، ان دنوں میں یا ان اوقات میں نمازوں کا ضائع ہونا، نماز با جماعت اکثر کیونکہ ہم ڈنر تو رات میں ہی ہوتا ہے تو اس میں عشاء کی نماز، یہاں پہ تو چلے اللہ نے پھر بہت بڑی سہولتیں دی ہوئی ہیں، جا بجا مساجد ہے، ہمارا اپنا ارادہ نہ ہو تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے ورنہ پڑھ ہی لیں گے، لیکن خاص طور پہ ہمارے ملکوں میں یہ سہولتیں نہیں ہیں، اس دوران ہماری جو اس وقت جو ہمارے ہاں انڈیا کا تو مجھے پتہ نہیں، پاکستان کے ہاں جو حالات شروع ہوتے ایسے ہی ہیں، وہاں پہ یعنی کہ لوگوں کا جو تفریح کا ٹائم ہے وہ مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے، عصر کے بعد، اور پھر پوری رات، یہ پوری رات دکانیں بھی کھلتی ہیں اور اس طرح کی ساری چیزیں بھی کھلتی ہیں، اب اس میں سارے لہو و لعب بھی ہو رہے ہیں، اس میں ہم ٹائم بھی لگا رہے ہیں اور اکثر رات کی شاپنگوں کو ہی پسند کیا جا رہا ہے، اور جتنا کوئی لیٹ نکلے گا اتنا ماڈرن کہلائے گا، اتنا وہ زمانے کے ساتھ چلنے والا کہلائے، ایسا ہی ہے نا، اور جتنا بیچارہ جلدی ہماری طرح کا نکل جائے گا وہ کہے گا بازار بند ہے ابھی، آپ جا کہاں رہے، ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ چیزیں جو اکثر آ جاتی ہیں، اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو تھوڑا سا، یہ بھی ہماری زندگی کی بات، آپ کسی کو بلاتے ہیں، مثال کے طور پر ہم اب ہمارا ناہید بلاتی ہے جیسے کسی کو اس کے لیے کلاس کے لیے یا کسی چیز کے لیے، میں نہیں جانتی اس کی کیا کنورسیشن بات چیت ہوتی ہے، لیکن جو اگر میں کسی کو کہوں تو بچوں کے ٹائم جو ہے نا وہ بہت مشکل ہوئے ہیں آج کل، میں نہیں آ سکتی کلاس میں، بچوں کے سونے جاگنے کے اوقات نے ہمیں بڑا مشکل کیا، ان کے ناشتے کا ٹائم ہوتا ہے، بچوں کی ٹیوشن ہوتی ہے، بچوں کے قاری صاحب نے آنا ہوتا ہے، بچوں کا یہ ہوتا ہے، بچوں کا اس وقت یہ ٹائم ہے، بچوں کا وہ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ آ گیا بچہ بیچ میں آ گیا، ہم نے کیوں نہیں اپنے بچوں کو اس طریقے سے سیٹ کیا جس طرح میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں، نہیں کیا نا، تو پھر یہ غلطی کس کی ہے؟ یاد اللہ سے تمہیں غافل نہ کر دے، یعنی تم کام کرنا چاہتے ہو اللہ کے راستے میں، نکلنا چاہتے ہو، وہ وقت دینا چاہتے ہو، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ بچے تمہارے آڑے آ گئے ہیں، اب ان کا اوقات بنانا، ان کو اپنے ساتھ میچ کروانا، ان کو بھی مقصد زندگی بتا دینا کہ بچے ہمارے راستے پہ لگ جائیں، ان کو پتا ہو کہ میرے ماں اور میرے باپ کیا کرتے ہیں اور مجھے ان کے ساتھ اب اسی طریقے کی زندگی گزارنی ہے، ہاں اگر وہ اپنی انفرادی زندگی میں ہم سے الگ ہو جاتا ہے تو پھر ان کی اپنی مرضی ہے، ان کا اپنا اللہ کے ساتھ معاملہ موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ جو چیز ہے اس پہ نوٹس کرنا ہے، اس کے اپنے لیے کوئی بھی اس کے ساتھ سوال بنا دے کہ کس طرح مجھے میرے بچے جو ہیں وہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد اور مال بھی، مال کے معاملے میں میرے ساتھیوں ہم نگران ہیں، ہم کیئر ٹیکر، ہمیں اپنے ہر مال کا حساب دینا ہے، ہر مال کا جو ہم نے خرچ کیا، کہیں بھی خرچ کیا اس کا حساب دینا ہے، جو لوگ ایسا کریں، کون مال اور اولاد کے بیچ پڑ جانے والے، جو لوگ ایسا کریں، آخری آیت پہ آ جائیے 9 پہ، وہ خسارے میں رہنے والے لوگ ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس سے خرچ کرو قبل اس کے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اس وقت کہے کہ یار اب تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دے دی کہ میں صدقے کرتا اور شامل ہو جاتا، اکثر جب انسان مرض الموت میں شامل ہوتا ہے، شمار ہوتا ہے، تو اس وقت وہ کہتا ہے فلاں چیز صدقہ کر دو، فلاں کر دو، فلاں کر دو، فلاں کر دو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اس وقت وہ مہلتیں مانگنا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ ہم میں سے سب کو پتہ ہے کہ 1 سیکنڈ نہ آگے نہ پیچھے، حالانکہ جب کسی کی مہلت پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے،
हाशिया 18 पढ़ती हूँ आपके सामने तफहीमुल कुरान का, पेज 522 है। औलाद और माल का जिक्र खास तौर पर इसलिए किया गया है कि इंसान ज्यादातर उन्हीं के मफाद की खातिर ईमान के तकाजों से मुंह मोड़कर मुनाफिकत या ज़ुफ़ ईमान या क्या कहते हैं, अतात की हद से अतात की हद से निकल हाथ तोड़ देना, फिस्क या नाफरमानी में मुब्तला हो जाता है। वरना दर हकीकत मुराद दुनिया की हर वो चीज़ है जो इंसान को अपने अंदर इतना मशगूल कर दे कि वो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए, या याद खुदा से गफलत ही सारी खराबियों की जड़ है। अगर इंसान को ये याद रहे कि वो आज़ाद नहीं है बल्कि वो अल्लाह का बंदा है, और अल्लाह उसके तमाम अमाल को जानता है, और उसके सामने जाकर एक दिन उसको अपने अमाल की जवाबदेही करनी है, तो वो कभी किसी गुमराही या बदअमली में मुब्तला नहीं होगा। और इंसानी कमजोरी से उसका कदम अगर किसी वक्त फिसल भी जाए तो होश में आते ही वो फौरन संभल जाएगा। सूरत तगाबुन है, और तगाबुन निकला है गबन से, लफ्ज गबन से। और गबन जो है वो कहते हैं किसी का हक मार लेना, किसी का हक मार लेना गबन है। और गबन क्या होता है, यानी किसी ने हमारा माल गबन कर लिया, किसी ने हमारी कोई चीज गबन कर ली, ऐसा ही है ना। गबन का केस है जी, अक्सर हम सुनते भी हैं गबन का केस है। तगाबन उससे उसी लफ्ज गबन की बेस पे है तगाबन। अच्छा, इसके अंदर क्या है ये देखते हैं हम, क्योंकि इसको बहुत अहम सूरत बताई गई ईमान के लिहाज से भी और अतात के लिहाज से भी और आखिरत की फलाह के लिहाज से भी इसको बहुत ही अहम समझाया गया। यौम तगाबुन कहते हैं क़यामत के दिन को। आते हैं इसका ज़माना नज़ूल क्या है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि इब्तिदा से आयत 13 तक मक्की है और आयत 14 से आखिर तक सूरत मदनी है, और अक्सर मुफस्सरीन इसको पूरे का पूरा मदनी करार देते हैं। इस सूरत का मौजू दरअसल ईमान और अतात की दावत है और इखलाक हुस्ना की तालीम है। और हम देखते हैं अब इसके अंदर क्या बताया जा रहा है, आइए देखते हैं। फिर ये मुसब्बहात में ही शामिल है। नाम लिखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 18 इसकी आयात हैं, 2 इसकी रकूआत हैं। अल्लाह की तस्बीह करी है हर वो चीज़ जो इंसानों में है और वो हर वो चीज़ जो ज़मीन में है, और उसी की बादशाही है और उसी के लिए तारीफ है। ये सारी अल्लाह की तारीफ और अल्लाह की कुदरत पे ये सारी चीज़ें हैं। वही है जिसने तुमको पैदा किया है, फिर तुम में से कोई काफिर है और कोई मोमिन, और वो सब कुछ देख रहा, अल्लाह सब कुछ देख रहा है जो कुछ तुम करते हो। उसने आसमानों और जमीन को बरहक पैदा किया है और तुम्हारी सूरत बनाई है और बड़ी उम्दा बनाई है, और उसी की तरफ तुम्हें आखिरकार पलटना है। जमीन और आसमान की हर चीज का उसको इल्म है, जो कुछ तुम छुपाते हो, जो कुछ तुम जाहिर करते हो, उसको मालूम है, और वो दिलों के हाल तक जानता है। अल्लाह ने इस कायनात को बरहक पैदा किया, पहली बात तो ये हमें बताई गई है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, यानी बेहतरीन सूरत में बनाया। तमाम इंसानों में अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन शक्ल सूरत भी दी है, खूबसूरती और हुस्न भी दिया है, अक्ल भी उसको दी है, शऊर भी दिया है, इरादा भी दिया है, फैसले की कुव्वत भी दी है। सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह ताला ने उसको उम्दा सूरत बनाई है, बल्कि अल्लाह ताला ने उसके अंदर तमाम जो प्रोग्राम रखे हैं वो बहुत आला हैं, और उसको सही बात के समझने की भी अल्लाह ताला ने उसको शऊर दिया है, और उस बात का जवाब देने के लिए भी उसको अल्लाह ताला ने शऊर दिया है। गलत और सही के दरमियान फैसला करने का भी अल्लाह ताला ने उसको शऊर दिया है। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं, ये सारे शऊर के बाद फिर अल्लाह ताला जानता है कि तुम क्या करे, वो हर चीज को जानता है। क्या तुम्हें उन लोगों की खबर नहीं पहुंची जिन्होंने उससे पहले कुफर किया, फिर अपनी शामत अमाल का मजा चख लिया, और आगे उनके लिए एक दर्दनाक अजाब है। इस अंजाम के मुस्तहिक से वो इसलिए हुए कि उनके पास उनके रसूल खुली खुली दलीलें और निशानियां लेकर आते रहे, मगर उन्होंने कहा, क्या इंसान हमें हदायत देंगे। रसूलों से भी ये बात की जा रही है। इस दौर में भी जब कोई इंसान उठता है, और उठना है उसको, कोई भी उठेगा जो अल्लाह की राह में दीन के लिए, अकामत दीन की जद्दोजहद के लिए, तो फिर इंसान उसको कहेंगे कि हाँ, कल तक तो मैंने इनको यूं देखा था, आज ये बड़ी आ गई है, आज इनमें बड़ी तब्दीली आ गई, इन्होंने दुपट्टा भी पहन ली, तब्दील भी हो गई है, उन लोगों में भी उठने बैठने लग गई है, बड़ी तब्दीली आ गई, तंज के तीर भी चलाए जाएंगे। तो ये तो अल्लाह का फैसला है कि इसलिए कि रसूल तमाम के तमाम अंबिया भी इंसान थे, और उसके बाद चूंकि अब रसूलों की आमद का सिलसिला खत्म हो चुका है, किताबें खत्म हो चुकी, आना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत खत्म हो चुकी है, आप खातमुन नबीयीन है, लेकिन उसके बाद भी इंसान ऐसे उठते रहेंगे जो अपने आप को इस कार खैर के लिए पेश करेंगे, और फिर वो लोगों की को हदायत की तरफ जरूर बुलाएंगे।
اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود۔ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا تھا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز زندہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتا دیا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہو، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ بس ایمان لو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے، یعنی کہ کتابیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے۔ اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ اجتماع کون سا ہے؟ قیامت کے دن۔ لیوم الجمع ذالک الیوم التغابن، اور وہ دن ہوگا جب لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار اور جیت کا، یہ ہے یوم تغابن۔ اجتماع کا دن تو وہ ہوا کہ قیامت ہے، اور اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو، اگلے اور پچھلے جو بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک پیدا ہوئے ہوں گے، ان ساروں کو اٹھایا جائے گا۔ اب یوم تغابن جو ہے اس کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں، اور یہاں پہ وہ پورا لکھا ہے کہ غبن سے ہے، اور غبن کیا ہے؟ غبن زیادہ تر خرید و فروخت میں اور لین دین کے معاملے میں بولا جاتا ہے، لیکن آخرت کو کیوں غبن کہا جاتا ہے میری دوستو؟ یہ واقعی ایک چونکا دینے والی بات ہے، اس لیے کہ آخرت میں جب ہم نے کسی کا حق مارا ہوگا، ہم نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، ہم نے کسی کو نقصان پہنچایا ہوگا، یا کوئی بھی دوسرے انسان کے ساتھ حقوق العباد میں ہماری کوتاہی ہوگی، تو پھر کیا ہوگا کہ ہماری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، یعنی نیکیوں پر غبن لگ جائے، ہماری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اور اس کے بعد یعنی ہمارا کریڈٹ سارا اس کی طرف چلا جائے گا، اور پھر جب نیکیاں خدا نخواستہ ختم ہو جائیں گی تو پھر جو اس کا ڈیبٹ تھا وہ ہمارے حصے میں غبن، وہ پھر آ گیا ہمارے حصے میں، سارا نقصان آ گیا۔ یہ ہے غبن اور تغابن کا اصل جو مفہوم ہے وہ بتایا گیا ہے، اس لیے ہمیں اس کے لیے اتنا زیادہ بولا گیا ہے کہ شمار ہی نہیں۔ دنیا میں بھی شب و روز تغابن ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن یہ تغابن ظاہری ہے اور نظر فریب ہے، اصل اور حقیقی تغابن نہیں ہے۔ میں پڑھ رہی ہوں پیج 538 تفہیم القرآن کا۔ اصل تغابن ہوگا قیامت کے دن، وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ اصل خسارہ کس نے اٹھایا اور نفع کون کما کر لے گیا، اس میں اصل میں کس کا حصہ کسے مل گیا اور کون اپنے حصے سے محروم رہا، یہ اب کسی کو نہیں پتا، یہ چھپی ہوئی بات ہے۔ کون کتنا لے جائے گا، کون کتنا دے جائے گا، یہ اللہ کو ہی پتا ہے۔ ابھی تک سارے چھپے ہوئے، ابھی تک اللہ نے ہم ساروں کو اپنی رحمتوں سے ہمیں ڈھانک رکھا ہے، اور ہماری ظاہری حالت لوگوں کے سامنے، پھر لوگ اس کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ وہ نیک ہے۔ یہ بہت بڑا گمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہماری ظاہری حالت کسی کو پتہ چل جائے تو ہمارے ساتھ کچھ چلنے کو تیار نہ ہو، ہمیں کچھ دیکھنے کو تیار نہ ہو، ہماری حقیقت سے اگر پردہ اٹھ جائے تو ہمیں کچھ سلام کلام کرنے کو تیار نہ ہو۔ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے، اللہ نے ہم سب کو اپنی رحمت کے پردوں میں ایک دوسرے سے ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے، ورنہ ہم اندر سے جتنے بدصورت ہیں، جتنے مکروہ اور جتنے کری ہماری سوچیں اور ہمارے اعمال ہیں، شاید ہمیں کوئی اپنے پاس بٹھانا کیا، کوئی چلنے کی اجازت بھی نہ دے۔ اب آ جاتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، اصل میں کس کا حصہ کسے مل گیا اور کون اپنے حصے سے محروم رہ گیا، اصل میں دھوکہ کس نے کھایا اور کون ہوشیار نکلا، اصل میں کس نے اپنے سرمایہ حیات سے غلط کاروبار میں کھپا دیا، یعنی اپنی پوری زندگی غلط کاروبار میں کھپا دی اور اپنا دیوالیہ نکال دیا، اور کس نے عقل مندی سے اپنی قوتوں اور قابلیتوں کو اور اپنی صحیح کو اور اپنے مالوں کو اور اپنے وقت کو نفع کے سودے پر لگا کر وہ سارے فائدے لوٹ لیے جو پہلے شخص کو بھی حاصل ہو سکتے تھے اگر وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھنے میں دھوکہ نہ کھا جاتا۔ مفسرین نے تغابن کی تفسیر کرتے ہوئے متعدد معنی بیان کی ہیں جو سب کے سب صحیح ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اس روز اہل جنت اور اہل دوزخ کا وہ حصے مارے جائیں گے جو ان کو جنت میں ملتا، اور اگر وہ جنتیوں کے سے کام کر کے آئے ہوتے، اور اہل دوزخ جنتیوں کا وہ حصہ لوٹ کر لے جائیں گے جو انہیں جہنم میں ملتا، مگر انہوں نے دنیا میں دوستیوں کے سے کام کیے۔ اس مضمون کی تائید صحیح البخاری کی وہ حدیث کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص بھی جنت میں جائے گا اس کو وہ مقام دکھا دیا جائے گا، اور جو جہنم میں اس کو ملتا اگر وہ برا عمل کرتا تاکہ وہ اور زیادہ شکر گزار ہو جائے، اور جو شخص جہنم میں جائے گا اس کو وہ مقام دکھا دیا جائے گا جو جنت میں اس کو ملتا اگر وہ نیک اعمال کرتا تاکہ وہ اور زیادہ حسرت اس کو اور زیادہ ہو۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس روز ظالم کی اتنی نیکیاں مظلوم لوٹ کر لے جائے گا جو اس کے ظلم کا بدلہ ہوگا، یا مظلوم کے اتنے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے جو اس کے حق کے برابر وزن رکھتے ہوں گے، اس لیے کہ قیامت کے دن آدمی کے پاس نہ کوئی مال ہوگا، نہ کوئی دولت ہوگی، نہ زر ہوگا،
کہ وہ مظلوم کا حق ادا کرنے کے لیے کوئی اس وقت تاوان بھر سکے یا ہرجانہ دے سکے. وہاں صرف اور صرف آدمی کے اعمال ہی وہ زر مبادلہ ہوں گے، یعنی کہ اس کے پاس وہ ایک قیمتی چیز ہوں گے. لہٰذا جس شخص نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہے وہ مظلوم کا حق اس طرح ادا کر سکے گا کہ اپنے پلے سے میں جو کچھ نیکیاں رکھتا ہو اس سے وہ تاوان بھرے. رہا مظلوم کے گناہوں میں سے کچھ اپنے اوپر لے کر اس کا یا مظلوم کے گناہوں میں سے کچھ اپنے اوپر لے کر اس کا جرمانہ بھگتے. یہ مضمون بھی کئی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. صحیح البخاری میں حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول مہربان فرماتے ہیں جس شخص کے ذمہ اپنے بھائی کا کسی قسم کے ظلم کا بار ہو اسے چاہیے کہ یہیں پہ حساب و کتاب کر لے، یہیں سے اس سے سبق دوش ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ آخرت میں دینار اور درہم تو ہوں گے نہیں، وہاں اس کی نیکیوں میں سے کچھ لے کر مظلوم کو دلائی جائیں گی. اگر اس کے پاس نیکیاں کافی نہیں ہوں گی تو پھر مظلوم کے کچھ گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے. مسند احمد میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی جنتی جنت میں یا کوئی جہنمی جہنم میں اس وقت تک نہیں جا سکے گا جہاں تک کہ اس کے ظلم کا بدلہ نہ چکا دیا جائے جو اس نے کسی پر کیا ہوگا، حتیٰ کہ ایک تھپڑ کا بدلہ بھی دینا پڑے گا. ہم نے عرض کیا یہ بدلہ کیسے دیا جائے گا جبکہ قیامت میں ہم ننگے بچے ہوں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا. فرمایا اپنے اعمال کی نیکیوں اور بدیوں سے بدلہ چکانا ہوگا. صحیح مسلم اور مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول مہربان فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں لوگوں سے پوچھا تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کیا ہم میں لوگوں نے عرض کیا ہم میں سے مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال و متاع کچھ نہ ہو. فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز اور روزہ اور زکوٰۃ ادا کر کے حاضر ہوا ہوگا مگر اس حال میں آیا ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا اور کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا. پھر ان سب مظلوموں میں سے ہر ایک پر اس کی نیکیاں لے لے کر بانٹ دی گئیں اور جب نیکیوں میں سے کچھ نہیں بچا جس سے اس کا بدلہ چکایا جا سکے تو ان میں سے ہر ایک کے کچھ گناہ لے کر اس پر ڈال دیے گئے اور وہ شخص جہنم میں پھینک دیا گیا. ایک اور حدیث میں جس کو صحیح مسلم اور ابو داؤد نے حضرت بریدہ سے نقل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مجاہد کے پیچھے اگر کسی شخص نے اس کی بیوی بچوں اور اس کے گھر والوں کے معاملے میں خیانت کی تو قیامت کے روز اس مجاہد کے سامنے اس کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ اس کی نیکیوں میں سے جو کچھ تو چاہے لے لے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا پھر تمہارا کیا خیال ہے، یعنی تم کیا اندازہ کرتے ہو کہ اس کے پاس کیا چھوڑے گا؟ بعض مفسرین نے تغابن کا لفظ زیادہ تر تجارت کے لیے بولا ہے اور یہی سارا کچھ جو بتایا جاتا ہے. یہ سورت تغابن ہم پڑھ کے دوستوں گزرتے ہیں، ہم اس کو بارہا ختم کرتے ہیں لیکن ہمیں تغابن کا اصل مطلب نہیں سمجھ آتا کہ تغابن کا اصل لفظ ہمارے لیے سری ایک چونکا دینے والا لفظ ہے. آئیے آگے پڑھتے ہیں. جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہا اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا. جھاڑنا جو سمجھ آتا ہے اللہ نے یہاں پہ معاف نہیں کیا. معاف کرنے کا ہوتا تو شاید اس سے کچھ مختلف ہوتا. جھاڑنا وہ ہوتا ہے جب کسی درخت کے اوپر سوکھے پتے ہو جاتے ہیں تو وہ ذرا سی حرکت دینے سے اسے جھڑ جاتے ہیں، یعنی کہ پھر لاتعداد گر جاتے ہیں. اس میں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے 5 پتے گرانے یا 10 گرانے یا 15 گرانے یا 20 گرانے. جیسے ہی اس کو جھاڑا جائے گا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے گناہوں کو اس طرح سے جھاڑے گا اور اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. یہی ہے بڑی کامیابی. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ کے باشندے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہوگا. کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے. یہ اہم لفظ یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے. دوسری دفعہ ہے، پہلی دفعہ اللہ نے بلکہ کئی دفعہ ہے جو ایمان لایا نیک عمل کی اللہ اس کی گناہ جھاڑے گا. پھر اللہ کہہ رہے ہیں جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشے گا. اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. دل کو ہدایت بخشنا کیا ہوتا ہے؟ دل کو ہدایت بخشنا عام سا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دنیا میں ہر طرف افراتفری ہے، جب دنیا میں مایوسی پھیل رہی ہے، جب دنیا میں انسان گناہوں کی بہت زیادہ بھرمار ہے، جب دنیا میں لوگ شکوک و شبہات میں پڑے ہیں، اس دور میں اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو اپنی طرف مائل رکھے، اپنی طرف قائل رکھے. اس وقت کہتے ہیں کہ وہ دل ہدایت پر ہے. یعنی جتنی بھی معصیت اس کے آس پاس نافرمانی ہو رہی، گناہ ہو رہے، اللہ اس کے دل کو اپنی طرف رکھے. اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ کی اطاعت کرو یا رسول کی اطاعت کرو. لیکن اگر تم
اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی اللہ نہیں بے شک. لہٰذا ایمان لانے والوں پر اللہ کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویاں اور تو دوبارہ سے بیویوں اور اولادوں کی تو اللہ تعالیٰ نے کتنی نشاندہی کی ہے. اس کا مطلب ہے ہمارے لیے بڑا سوچنے کا وقت ہے بچوں جی. تمہاری بیویوں اور تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو. اب پتہ نہیں کتنی بیویاں اور کتنی اولادیں ہیں. جن کی تو زیادہ وہ تو دیکھ رہے، جن کی ہے کہ چلو ان کے لیے تو کام آسان ہے، دیکھنا آسان ہو جائے گا. اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور رحیم ہے. اور تمہارے مال اور تمہارے اولاد تو ایک فتنہ ہے. انما الاموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے اور اللہ ہی کے پاس ہے اللہ ہی ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے. کیا ہے اسی طرح کی آیت جو ہے بتایا جاتا ہے کہ سورہ نور میں بھی نازل ہوئی ہے اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق کے لیے نازل کی گئی تھی. وہ آیت اتری تھی کیونکہ جب انہوں نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ پر جب تہمت لگتے دیکھی تھی تو انہوں نے اپنے بھانجے مصطح بن اساسہ کی مدد کرنے سے ہاتھ روک لیا تھا. اس وقت ایسی آیت اتری تھی کہ نہیں تم حضرت ابوبکر صدیق کو بولا گیا تھا کہ آپ ہاتھ نہ روکیں اس بنا پہ کہ اس نے آپ کی بیٹی پر تہمت لگائی. اب اولاد سے آگے تو کوئی چیز بھی نہیں ہوتی. بیٹی پر تہمت لگانے کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ انسان کو یہ کہہ رہا ہے تو ہم تو بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے لیے فیصلہ کر لیتے ہیں، بول چال بند کر دیتے ہیں، تا زندگی بند کر دیتے ہیں. انار کا پرچم اتنا بلند ہوتا ہے کہ قسمیں کھا لیتے ہیں. اب تو میں نے اس کو بلانا نہیں، اب تو میں نے اس کو دیکھنا نہیں، اب تو میں نے اسے کلام نہیں کرنا، اب تو میرا مرنا جینا اس کے ساتھ ختم ہو گیا. ہم نے ایسے شدت پسند بہت سارے لوگ بھی دیکھے ہیں. لیکن اگر سیدنا ابوبکر صدیق کے لیے یہ بات اتری ہے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہاں بھی تنبیہ کر رہے ہیں کہ تمہاری بیویوں اور تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو. ہوشیار کیا رہیں؟ ان سے کس طرح کی ہوشیاری؟ ابھی ہم نے دیکھا ہے اور پڑھا بھی ہے، اس میں حاشیے میں بھی پڑھا ہے کہ ہوشیاری کس طرح انسان کر سکتا ہے. ہوشیاری اس طرح سے کر سکتا ہے کہ ایک تو بیوی بچوں کے لیے اپنی عاقبت نہ خراب کیا جائے. دوسرا یہ کہ ان کے کہنے میں آ کے ایسے بہت سارے فیصلے بیوی اور بچے کروا دیتے ہیں جو انسان کی آخرت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے بچ کر رہو، اس لیے کہ وہ فتنہ ہے تمہارے لیے. پھر مال اور اولاد کو فتنہ کہا گیا. یہاں پہ بیوی کو بچا لیا گیا نا، اگلی آیت میں بیوی نہیں ذکر کیا. اولاد اور مال کو فتنہ کہا گیا کہ تمہاری اولاد اور تمہارے مال جو ہے وہ تمہارے لیے فتنہ ہے. اور دیکھو کیا کرتے ہیں مال اور اولاد. آئیے پڑھتے ہیں اس کے تو خود کے اتنے پیارے حاشیے ہیں اور اتنے اس میں ڈیٹیل بتائی گئی ہے. پیج ہے 545 اور اس میں دوسرا پیراگراف ہے. اس میں فرمایا گیا ہے کہ ان سے ہوشیار رہو، ان کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت نہ خراب کر لو، ان کی محبت کو کبھی اپنے دل میں اس حد تک نہ بڑھنے دو کہ اللہ اور رسول کے ساتھ تمہارا تعلق اور اسلام کے ساتھ تمہاری وفاداری کی راہ میں یہ حائل ہو جائے. مال اور اولاد. اور ان پر کبھی اتنا اعتماد نہ کرو کہ تمہاری بے احتیاطی سے مسلمانوں کی جماعت کے اسرار ان کو معلوم ہو جائے. یہ دیکھا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو تحریکوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ گھروں کے اندر آ کے یہ چیز جب وہ کہیں تو وہ راز جو ہے دشمنوں تک پہنچ جاتے ہیں. یہ وہی بات ہے جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں مسلمانوں کو خبردار کیا ہے. ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص قیامت کے روز لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے بال بچے اس کی ساری نیکیاں کہا جائیں. اتنا شدید ہے نا. اس کو کہا جائے گا کہ تمہارے بچے اور تمہارے مال تمہاری ساری مطلب پوری نیکیاں اس کی کیسے کھا گئے. انسان آگے آگے نیکیاں کرتا ہے، انفاق کرتا ہے، پیچھے پیچھے اس کے یوں جھاڑو دیا جاتا ہے کہ لوگوں میں اس کا حشر نشر کر دیا جاتا ہے. یہ کر رہا ہے، یہ وہ کر رہا ہے، یہ وہاں مال دے رہا ہے، یہ وہاں کر رہا ہے، یہ اپنے بہن بھائیوں کو کے اوپر لٹا رہا ہے، یہ ادھر کر رہا ہے. یعنی کہ مرد کو نیکی کرنے میں اس کا ہاتھ روک لیتے ہیں جب اس کی بیوی اور بچے بھی اور اس کے مال کی محبت بھی. تب اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو قیامت کے روز ایک شخص اس حال میں لایا جائے گا اور اس کو بتا دیا جائے گا کہ اس کے بال بچے اس کی ساری نیکیاں کھا گئے. یا رب العالمین یہ بار بار چیز بتائی جا رہی ہے. لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے. جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ کے بس وہی فلاح پانے والے ہیں. اور اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے سارے قصوروں کو سے درگزر فرمائے گا. اللہ بڑا قدردان ہے اور بردبار ہے، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے.
میری دوستوں ابھی ہم نے پڑھا نفاق کا جو روٹ ورڈ ہے اور انفاق کا، اس کا مطلب ہے نفاق کے مرض سے بچنے کے لیے کثرت سے انفاق کرنا چاہیے۔ یہ بھی تفسیر ہمیں بتاتی ہے جس شخص کو ذرا سا بھی پتہ ہو جائے کہ میرے دل کے اندر نفاق کا مرض یا میں کچھ میرے اندر دل کی جو کیفیت ہے وہ ٹھیک نہیں، تو اس کو کثرت سے انفاق فی سبیل اللہ کرنا چاہیے اور اپنا پیسہ نکالنا چاہیے ڈھیروں ڈھیر حساب سے۔ باقی جس کو پیسے کی یہ جس کو پتہ چل گیا، جس کو یہ ذائقہ آ گیا، جس کو یہ مزہ آ گیا خرچ کرنے کا، اور اس خرچ کرنے کے اوپر ایک تو خرچ کی سارے آداب کے ساتھ اس نیکی کو کرنے کا جس کو لطف مل گیا نا، اس کو پھر بہت عظیم لطف مل جاتا ہے، کہتے ہیں پھر اس کا ہاتھ نہیں اٹھتا۔ جو انفاق کی صحیح لطف کو پہنچ جاتا ہے، اور انفاق کا صحیح لطف یہ ہے کہ خرچ کرے اس کو جتائے نہ، خرچ کرے وہاں سے کوئی امید نہ رکھے، خرچ کرے اس کو اپنے نیچے نہ سمجھے، خرچ کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، خرچ کرے تو صرف اور صرف اس کی نیت یہ ہو۔ اس کے بعد اگر کسی کو زیادہ ضرورت ہے تو اس کو محتاج سمجھ کے تھوڑا نہ دے۔ بین القرآن میں نے کئی جگہ پڑھا ہے کہ اگر تم دیکھو کوئی محتاج ہے اور تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ تم اس کو دے کے اس کی محتاجگی دور کر سکتے ہو تو سارے کا سارا اس کو دے دو۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے یہاں کیا کرتی ہیں خواتین بھی اکثر، اور یہ زیادہ تر ویسے بوڑھی عورتیں ہی کرتی تھی پہلے زمانے کی، کہ جب ان کو زکوٰۃ دینے کے لیے کہا جاتا تھا تو وہ زکوٰۃ کے چھوٹے چھوٹے حصے بنا لیتی تھی، 200 400 500 اس کو دیا، اس کو ہوتا کیا تھا کہ کسی کی بھی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی لیکن ان ساروں کو وہ راضی رکھتی تھی، اس کو بھی دے دی، میں نے بانٹ دی زکوٰۃ۔ ایسا نہیں ہے۔ میں نے پڑھا ہے اس کے اندر بیان القرآن میں کہ اگر آپ کے پاس زکوٰۃ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی ایک شخص کا اس سے کام چل سکتا ہے اور وہ محتاجگی سے نکل سکتا ہے تو پھر ساری کی ساری، یعنی اس کو کوئی کاروبار شروع کر کے دے دیں، اس کا کوئی ہاتھ پکڑ لیں، تو پھر پورا کم از کم ایک بندے کو تو اس محتاجگی سے اور زکوٰۃ لینے کی فہرست سے نکال لیں ہم۔ تو یہ بھی ہے۔ اور خرچ کرنے کی بہرحال بہت زبردست چیزیں بتائی گئی ہیں، آپ اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں، انفاق فی سبیل اللہ کو کثرت سے اپنا موضوع بنا لیں میری دوستو، اگر ہو سکے تو اس سال میں یہی نیت کر لیں کہ یہ سال اگلے سال تک اگر رمضان میں کوئی نیت بنانی، ارادہ بنانا اللہ کے ساتھ، تو پھر انفاق کا بنائیں، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے لیے آسان بھی ہے اور ہم کر بھی سکتے ہیں اور اختیار میں بھی ہوتی ہے۔ الحمدللہ سورہ تغابن تمام ہوئی، سورہ الطلاق ہے، اور سورہ طلاق میں پوری کی پوری موضوع جو ہے، یہ سورت جو ہے اس کو چھوٹی سورہ نساء بھی کہا جاتا ہے، اس کے حاشیے اس کے لکھا اس کے تعارف میں، اور اس میں ضرورت اس لیے پیش آئی کہ سورہ بقرہ کے اندر جب احکامات اترے ہیں تو اس میں کچھ احکامات کے بارے میں لوگ بار بار آ کے پوچھتے تھے، بار بار آ کے، کیونکہ یہ بہرحال فقہی مسائل ہیں، اس کے اندر اہل علم ہی دخل دے سکتے ہیں، تو چیزیں لوگوں کو سمجھ آئی نہیں تھی، اس لیے پھر اس کو کھول کے بھی ڈیٹیل بتا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اس صورت کے مضمون کی جو اندرونی شہادت ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کا نزول لازماً سورہ بقرہ کی ان آیات کے بعد ہوا ہوگا جس میں طلاق کے احکامات پہلی بار دیے گئے تھے۔ جو خواتین کے مسائل پر جو گفتگو کرتی ہے سورہ البقرہ بھی کرتی ہے، اس کے بعد سورہ نساء بھی کرتی ہے، پھر آ کے ہم دیکھتے ہیں سورہ نور بھی کرتی ہے، سورہ احزاب بھی کرتی ہے، سورۃ التحریم بھی کرتی ہے، اور اس کے بعد آ کے یہ بھی سورت ہے، اور اس میں دیکھتے ہیں یہ مخصوص چیزیں ہیں، اور اس میں آپ بار بار ایک لفظ پڑھیں گے اور سنیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر بھی یہی ہمیں بتایا ہے، اور نکاح سے لے کر، نکاح ایک ایگریمنٹ ہے جو ایک مرد اور عورت کے درمیان ہوتا ہے جس پہ انسانی زندگی کی شروعات ہوئی تھی، اور سب سے پہلے ہم نے یہی رشتہ سب سے پہلے دیکھا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کی تھی کہ ایک مرد و عورت سے اس کائنات کو وجود اور اس کو رنگینی دی تھی، وہاں سے شروع ہوا تھا یہ رشتہ، یہ تعلق شروع ہوا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اسی طرح جب نکاح کرنے کا ٹائم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بار بار تقویٰ کے اوپر زور دیا جاتا ہے اور تقویٰ کو اپنی زندگی کے اندر عملاً نافذ کرنے کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح جب یہ رشتہ ٹوٹنے کے اوپر آتا ہے تب بھی تقویٰ کو ہی فوکس کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا اگر ڈر ہوگا تو اس رشتے کو، کیونکہ ٹوٹل دو اجنبی لوگوں میں رشتہ بنتا ہے، اس میں ہم ایک دوسرے کی عادات اور مزاج نہیں جانتے، مرد چونکہ ایک تھوڑا سا ایک درجہ اوپر ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو قوام بنایا، اللہ نے اس کے پاس گھر کی ذمہ داری دی ہے اور اس کو فیصلوں کا اختیار دیا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے، اس کا جس طرح اللہ نے اسٹرکچر بنا ایک مرد کا، اس کے اوپر زیادہ ذمہ داری اس لیے ڈالی گئی کہ وہ ان کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ زیادہ اچھے فیصلے کر سکتا ہے، تھوڑا سا جذباتیت سے دور ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے ذہنی طور پہ بھی اور جسمانی طور پر بھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو تقوی اختیار کر کے اس رشتے کو نبھانے کی تاکید کی ہے۔
اور چونکہ وہ عورت کو نہیں جانتا، بہت ساری عورت کی ایسی عادات اور مزاج ہوتا ہے کہ جو مرد کی پسند نہیں ہوتا، اس کو بہت زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے بچے ہو جاتے ہیں، پھر ان بچوں کی خاطر وہ صبر کرتا ہے اور اس رشتے کو نبھانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے تقویٰ کے اندر نہیں ہوتے، اس حد کے اندر، تو وہ اس رشتے کو آسانی سے توڑ دیتے ہیں، اس کو کھیل بنا لیتے ہیں، اس کو جھگڑا لڑائی بنا لیتے ہیں، عورت کو اپنی زندگی کے اندر وہ مقام نہیں دیتے، وہ حقوق اس کو نہیں دیتے، اس کے ساتھ محبت اور نرمی والا معاملہ نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ ٹول بیسٹ ہے کہ جس عورت کو محبت کے ساتھ رکھا جاتا ہے وہ دنیا کا ہر مشکل کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور ہر مشکل سے گزر جاتی ہے۔ اس مرد کے لیے وہ سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ اگر مرد یہ تھوڑا سا ایک نقطہ کوئی بھی پکڑ لے، اور یہ نقطہ کب سمجھ آتا ہے جب ہم خود زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، اس وقت یہ نقطہ جا کے سمجھ آتا ہے۔ لیکن نئے جو لوگ ہیں جن کو ہم زندگی میں دیکھیں، ان کو ضرور یہ لڑکوں کو بھی اور بچیوں کو بھی نصیحت کرنی چاہیے۔ بچیاں، لڑکیاں بھی جو نئی شادی شدہ ہونے والی ہیں، وہ ڈیمانڈ اپنی زیادہ نہ کریں، اور یقین جانیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کے اس جو رشتہ ہے اس کے اندر اتنی ایک عجیب سی محبت رکھی ہے، ہمدردی رکھی ہے، رحمت رکھی ہے، لیکن اس کے اندر رزق کی وسعت کا سامان اللہ نے رکھا ہے۔ جیسے ہی ایک مرد نکاح کرتا ہے اور اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے وابستہ ہونے والے سارے انسانوں کا رزق اس کو عطا کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے اور جس کو جوڑا ہے، اور چونکہ اس انسان کو، اس مرد کو اس کا ذمہ دار بنایا، تو اس کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا۔ لیکن کیا بات ہے کہ وہ تقویٰ کے ساتھ زندگی کو شروعات کرے گا۔ اس لیے اپنے ہر نئے شادی شدہ ہونے والے لڑکوں اور لڑکیوں کو یہ نصیحت کرنی چاہیے کہ آپ اللہ کو سامنے رکھ کے، اللہ کے سے ڈر کے اور اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے یہ رشتہ بنائے۔ اس کو یہ نہ سمجھے کہ بس ایک شادی نہیں ہونی تھی، زندگی میں کمی تھی اور شادی ہو گئی تو زندگی چینج ہو جائے گی، نہیں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے اس رشتے کو بتایا گیا ہے۔ اس کو بہت سنجیدہ، بہت شعور کے ساتھ، بہت ہوشیاری کے ساتھ اس رشتے کو بنانا ہوتا ہے، پھر اس کو نبھانا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ سے عہد لیا ہے، اوتھ کیا ہے ہم نے اللہ کے ساتھ کہ ہم اس کو آپ کے ڈر سے اور تقویٰ کے لحاظ سے کریں گے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ شیطان دنیا میں جس رشتے کو سب سے زیادہ نشانہ بناتا ہے، یہ ہٹ کرتا ہے، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اور ہم نے یہ بھی تمثیل پڑھی ہے کہ شیطان کے بہت سارے کارندے دنیا میں روزانہ پھرتے ہیں اور اپنے کام کرتے ہیں، اور اس کو آ کے رپورٹ دیتے ہیں کہ ہم نے آج یہ کر دیا، ہم نے چوری کروا دی، ہم نے فلانا کام کر دیا، ہم نے جھوٹ بلوا دیا، ہم نے یہ کر دی۔ وہ ساروں کے کام سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ان کو اتنی زیادہ ان کی تعریف توصیف نہیں کرتا، لیکن ایک شیطان آ کے کہتا ہے کہ میں نے آج دونوں میاں بیوی کو لڑائی کروا دی ہے اور ان کے درمیان میں نفرت پھیلانے کی کوشش کی ہے، تو اس کو وہ پھر اٹھ کے اپنی کرسی سے یا اپنے تخت سے وہ گلے لگاتا ہے اور اس کا درجہ بھی بڑھاتا ہے اور اس کو پھر اپنے مقربین میں شامل کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطان کا جو کام ہے وہ ہے ایک بنیادی جو معاشرے کی ایک یونٹ ہے، ایک کیا اس کو کہنا ہے، گھر کو توڑا جائے اور اس بنیادی اس کی اکھاڑ دی جائے، اور اس گھر سے چونکہ وابستہ ہونے والے اب ایک دو لوگ تو ہیں نہیں، اگر ان کے بچے ہو گئے تو ہو سکتا ہے وہ 3 4 5 بچوں کی زندگیوں سے کھیلنا، ان کو در بدر کرنا، عورت کو گمراہی میں مبتلا کرنا، مرد کو دوسری چیزوں میں مبتلا کرنا، بچوں کو رلتے ہوئے چھوڑ دینا، ان کو والدین کی محبت نہ ملنے دینا، اور یوں معاشرے میں خرابی پیدا کرنا، یہ شیطان کا ٹارگٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند جو ہے وہ طلاق ہے۔ اگر آپ طلاق کے احکامات کو نہیں پڑھتے، ویسے تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ہر شخص کو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کلاس لینی چاہیے، کوئی نہ کوئی اس کے اوپر مٹیریل پڑھنا چاہیے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ معلومات لینی چاہیے۔ کیوں سوال آپ اٹھائیے؟ اس لیے کہ یہ اتنے خوبصورت اس کے اندر احکامات ہیں کہ طلاق دینے کے بعد عورت کو وہ گھر نہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے اور مرد کو اس کو اپنے گھر میں رکھنے کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ عدت، ایک طلاق کی عدت، پھر دوسری طلاق کی عدت، پھر تیسری، اور اس میں بار بار چانس ایسا آ جاتا ہے کہ مرد رجوع کر لے۔ گھر نہ ٹوٹے، گھر نہ ٹوٹے، ایک پیریڈ آئے، طلاق دی، پھر انتظار کرو، گھر نہ ٹوٹے، کوشش کرو کوئی صلح کا بات ہو جائے، کوئی قریبی، کوئی ہو سکتا ہے دل میں نرمی، تو پہلی دفعہ جی سب سے پہلی دفعہ سب سے پہلے اس کو گھر سے نکالنا، وہ خود ہی غصے سے گھر چھوڑ جاتی ہے عورت، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے نا، اور ہمیں پتہ کیوں نہیں ہے، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، اور ہمارے اکثریت کو قرآن سے دور رکھا جا رہا ہے، اور قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنے دیا جائے۔ کتنا ظلم ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پوری اتنی عمریں ہماری ہو گئی ہیں اور ہم ترجمے کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ سکے۔ ہمارے پاس اس وقت اوسط عمر 60 سے 70 سال ہے، اور اس 60 سے 70 سال میں دیکھیں کہ ہمیں شعور کب آیا۔
اصل عقل کی عمر تو شعور والی ہے. اس کا مطلب ہے کسی کو 14 سال کی عمر میں آ جائے تو نہیں آتا، اکثر نہیں آتا، کہاں آتا ہے، بچے تو بیوقوف ہوتے ہیں. کسی کو 20 سال کی عمر میں ہوش ہے، اس کا مطلب ہے کہ اور کسی کو جا کے 40 سال کی عمر میں ہوش ہے. اب جب کسی کو 40 سال کی عمر میں ہوش ہے، اس کا مطلب اس کے کرنے کے لیے پیچھے 20 سال بچ گئے. اس 20 سال میں وہ کیا کیا بیچارہ کرے گا. کیوں نہ والدین نے شروع سے بچوں کو ترجمہ سکھا دیا، کیوں نہ ایسی باتوں کی بنا ڈال دی. خاندان میں ہی کیا مشکل ہے دورہ قرآن کرنا، خاندان میں ہی کوئی ایسا کرے اور بیٹھ جائے، رمضان میں ہی بیٹھ جائے کہ چلو بچوں سال میں ایک دفعہ. آج ہم نے کتنے دن ہو گئے، آج صبح نہیں کتنے بتایا 38 دن ہو گئے. تو 38 دن اگر ہم سال میں، اگر 40 دن ہم لگا رہے ہیں اس قرآن کے لیے، 42 دن، تو کیا مشکل ہے 365 دن میں سے اگر ہم 40 دن لگا، اس سے بھی زیادہ جلدی پڑھا جا سکتا ہے. صرف ترجمہ گزر جائے نا، نہ تفسیر دیکھے. نہیں ہے ہم عالم، نہیں ہم فاضل، نہیں ہم تفسیر کر سکتے، صرف ترجمے سے. خدا کے لیے جو لوگ سن رہے ہیں جہاں بھی ہیں، اپنے گھروں کے اندر ترجمے کا ضرور اہتمام کیجیے میری بہنوں. یہ وہ چیز ہے جو آپ اپنے بچے کو بہترین دے کے جائیں گی، ایسی وراثت جس کا کوئی بدل نہیں. آپ دے جائیں اس کو سونا، دے جائیں اس کو زیور، دے جائیں اس کو جائیداد، لیکن اگر آپ قرآن کا ترجمہ پڑھا جاتے ہیں اپنے بچوں کو، آپ یقین کیجئے گا یہ اندر پڑی ہوئی ایسی چیز ہے فریزر میں جو کبھی نہ کبھی نکلے گی اور کبھی نہ کبھی ہماری بھوک میں ہمارے کام آئے گی. اس لیے ضرور اہتمام کیجیے. کچھ نہ سمجھیے کہ بچہ نہیں سمجھ رہا، ہم نہیں اس کو سمجھانے والے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں، لیکن ان محفلوں کا حصہ بننے میں جو بچے کو ملتا ہے، جو اس کو ادب ملتے ہیں، جو آداب ملتے ہیں، جو اس کو شعور ملتا ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کچھ نہیں جانتا، وہ چھوٹا ہے، نہ سمجھ ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی ہے. بچوں کو ضرور سمجھ آتی ہے، بات صرف ہماری کوشش کرنے کی ہے. اب ہم سورۃ طلاق شروع کرتے ہیں. 19वीं سورت ہے، 12 اس کی آیات ہیں، 2 اس کے رکوعات ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، یعنی کہ وہ عدت پوری کریں. پھر آگے تمام مسالک جو ہیں، ائمہ اربع جو ہیں، انہوں نے اپنی اپنی جو رائے ظاہر کی ہے، کیسے طلاق دینی ہے، کن دنوں میں دینی ہے، اور کس طرح عورت کو پاکی کے دنوں میں طلاق دینی چاہیے، اس کو ان دنوں میں نہیں دینی چاہیے جبکہ ان کو پیریڈز ہوتے ہوں. یہ ساری چیزوں کو یہاں پہ اب ہمارے پاس اتنا یقین کرے ٹائم نہیں ہے، ورنہ یہ سب 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 پڑھنے والی ہے. اور اس کے بعد عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو اور اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ ربکم، اور اللہ سے ڈرو، وہ تمہارا رب ہے. اور زمانہ عدت میں نہ تم ان کو گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں. ہماری طرف ایک نام نہاد بھائی اور بیٹے باپ آ جاتے فوراً لڑکی کے، ہاں جی ہماری بیٹی کے ساتھ اس نے کیا، اب اٹھاؤ اپنا سامان چلو ہمارے ساتھ. اگلے دن ٹرک آ جائے گا جہیز کا سامان لے جائیں گے، ہے نا. اس لیے کہ ان بیچاروں کے پاس بھی علم نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے دست مبارک سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے، سینہ مبارک پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا تھا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا. تقویٰ دل کے اندر ہے. آپ یقین کیجئے تقویٰ ہمارے ظاہری حلیے میں نہیں ہے، ہمارے امامے میں نہیں ہے، ہماری دستار میں نہیں ہے، ہماری اونچی شلوار میں نہیں ہے، ہمارے برقعے میں نہیں ہے، ہماری چہرے پہ مسکینی طاری کر لینے میں تقویٰ نہیں ہے، ہمارے ماتھے کے محراب میں تقویٰ نہیں ہے، ہمارا مسجدوں کے اندر 30 گھنٹے بیٹھ لینا تقویٰ نہیں ہے، ہمارا اعتکاف کر لینا تقویٰ نہیں ہے، ہمارا 11ویں کی دیکھ پکا لینا تقویٰ نہیں ہے، ہمارا درباروں پہ چلے جانا تقویٰ نہیں ہے، ہمارا سال کے سال سرعام سڑک پہ کھڑے ہو کے پیسے تقسیم کرنا تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ دل کے اندر رہتا ہے. جس دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، تو اس کے لیے ظاہری کوئی حلیہ نہیں بنانا پڑتا، کوئی میک اپ نہیں کرنا پڑتا، کوئی مخصوص لباس کی سلائی نہیں کروانی پڑتی، کوئی کف اور کالر کے بغیر. ہمارے ہاں یہ بھی ایک رواج ہے کہ جو کالر کی قمیض پہنتا ہے اس کے پاس تقویٰ نہیں ہے، جو قمیض کو کف بٹن لگا لیتا اس کے پاس تقویٰ نہیں. کب بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تقویٰ مخصوص لباس کے اندر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ محفلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درباری لوگ نہیں چلتے تھے. اب ایک عالم کو میں دیکھتی ہوں، وہ 4-5 تقریریں کر لیتا ہے، اس کے آس پاس اس کے کپڑے پکڑنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کی جیکٹ اتروا رہے ہیں، اس کو جیکٹ پہنا رہے ہیں، اس کو ٹشو پیش کر رہے ہیں، اس کی پانی کی بوتل لے کے چل رہے ہیں. اللہ میرے، یہ کیا ڈرامے ہم لوگ کر رہے ہیں دین کے ساتھ کیا. اور ہمارے ہاں کتنے لوگ اندھا دھند ان کے پیچھے پیروی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ چلنے کو فخر محسوس کر رہے ہیں. اور وہ جو ایک بیچ میں ہوتا اس کا دل کیوں نہیں ریاکاری میں آئے گا اس عالم کا، حالانکہ اس کے پاس علم ہے. کیوں شیطان نے کہا تھا کہ میں عالم کے لیے پھندا نہیں بناتا ہوں، اس کے لیے میں پھندا بناتا ہی نہیں ہوں، میں تو دوسرے لوگوں کے لیے پھندے بناتا ہوں. پوچھا نا کسی نے کیا بنا رہا، کہتے پھندے بنا رہا ہوں رسیوں کے. یہ کس کے لیے بنا رہے ہو؟ اس کے لیے بنا رہا ہوں، اس کے لیے بنا رہا ہوں.
انہوں نے پوچھا میرے لیے کون سا ہے؟ کہتا ہے آپ عالم ہو، آپ کے لیے پھندا نہیں ضرورت، آپ کے پاس تو پھندے بہت بڑا پھند ہے، جہاں 4 لوگ آپ کی تعریف کریں گے آپ اس پھندے میں آ جاؤ گے، خود ہی پھنس جاؤ گے۔ آپ نے آج کل دیکھا ہوگا کوئی خطیب ہے، کوئی مدرس ہے، کوئی کسی جگہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے، اس کے آس پاس کتنے لوگ مفت میں چل رہے ہوتے ہیں، اور اس کے سائڈ پہ ہٹو بچو عالم آئے ہیں، فلانے مولانا آئے ہیں، فلانے پیر صاحب آئے، فلانے اللہ میرے رسول اللہ نے جب کہہ دیا کہ تقوی ہاں ہونا، تقوی سینے میں ہے، تقوی دل میں ہے، جس دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے اس کو 1000 بحروب کر دو وہ تقوی والا نہیں ہے میری دوستو، یہ سمجھنا پڑے گا۔ اس لیے تقوی دل میں موجود ہوگا تو پھر مشکل سے مشکل وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی پیدا کریں گے۔ اس لیے طلاق ایک مشکل فیصلہ ہے، ایک گھر بنا دینا پھر اس کو اجاڑ دینا پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، لیکن اگر تقوی ہوگا تو وہ گھر نہیں ٹوٹے گا، اللہ کے لیے اس کو قائم رکھا جائے گا، ہے نا۔ اللہ کیا کہہ رہے تقوی، اللہ کے لیے اس گھر کو قائم رکھنا پڑے گا، پھر اللہ بیچ میں آ جائے گا، پھر اللہ اس گھر کو پکڑ لے گا، پھر ٹوٹنے نہیں دے گا، پھر اس کو جوڑ کے رکھے گا، پھر کتنی ایسی چیزیں آس پاس اطراف سے آئیں گی لیکن اللہ اس کو پکڑ لے گا کیونکہ دل میں تقوی ہوگا۔ اللہ سے ڈرو جو تمہارا بھی رب ہے، زمانہ عدت میں نہ تو تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ خود وہ نکلے تو کسی سری برائی کی مرتکب ہو، یہ ایک دوسری کنڈیشن آ جاتی ہے جس میں عورت کی برتاری کو سامنے لایا جاتا ہے۔ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ کوئی موافقت کی صورت پیدا کر دے، یعنی وہ دونوں گھر میں رہیں گے، ہو سکتا ہے ان کی اچھی بری بات پتہ چلے، ایک دوسرے کو مزید کھولے، اللہ کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی نیکی، کوئی نہ کوئی محبت ان کے دلوں میں ڈالے، ہو سکتا ہے کہ اللہ صلح کی کوئی صورت نکال دے، پھر جب اپنی عزت کی پہنچے تو ان کو بھلے طریقے سے یا تو پھر روک لو اپنے نکاح میں یا بھلے طریقے سے جدا ہو جاؤ۔ اب ایک عدت پوری ہو چکی ہے، اس میں رجوع کا وقت ہے، اب اس میں بھی مختلف جو امام ہیں کہیں پہ کہا جاتا ہے پھر انسان اس کے سامنے رو کر ہوں میں رجوع کر لی ہے، یا پھر کہتے ہیں کہ قدرتی اگر میاں بیوی اچھے تعلقات بن گئے تو اس میں وہ رجوع ہی کی ایک قسم ہو جاتی ہے، اس لیے یہ گواہ پہ رکھنے کا کہا ہے۔ تو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم صاحب عدل اور گواہ بننے والے ہو، گواہ ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی رستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے رستے سے رزق دے گا کہ جس طرح اس کا گمان بھی نہ جاتا ہوگا۔ اب پھر بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے گا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے، پھر کیا بتایا گیا، اللہ کا تقوی یتق اللہ ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے پھر آسان نکال دے گا بیچ میں، پھر ان کی آبادی کی کوئی صورت بن جائے گی۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے اور اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر دی ہے، اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ یہی حکم ان کا ہے جن کو ابھی حیض نہ آیا ہو، یعنی کہ کسی کی کم سنی میں شادی ہو جائے، بہت لڑکی ہونے کی، یا کسی کو لیٹ آتے ہیں، جیسے 13-14 سال عموماً نکاح ہو جاتا ہے اکثر ہمارے ادھر قبائلی علاقوں میں یا کہیں پہ، تو اکثر ان کو بھی اگر نہیں پیریڈ شروع ہوئے ہوتے اس لڑکی کا اگر نکاح ہو گیا ہے تو پھر اگر اس کو اس صورت میں طلاق دے دی ہے تو پھر اس کی بھی 3 مہینے ہیں۔ اور حاملہ عورتیں جو پریگنٹ عورتیں ہوتی ہیں ان کا عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے، چاہے وہ 10 دن بعد ہو جائے ان کی اگر شوہر کا ہو گیا ہے یا جو بھی کچھ ہے، تو چاہے 9 مہینے کے بعد ہو جائے یا جتنا بھی، بہرحال وہ چیز سامنے آ جائے گی۔ جو شخص اللہ سے ڈرے، دوبارہ کیا آیا ہے، ومن یتق اللہ، اور جو اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کرتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ ومن یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو دور کرے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا۔ ان کو زمانہ عدت میں ایسی جگہ پہ رکھو، اسی جگہ پر رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ بھی جگہ تم کو میسر ہے، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ سکو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اب رکھ لیا، اب ان کو اتنا تنگ کرو کہ خود ہی چلی جائیں، رکھنا تو میں نے ہے نہیں، ایویں اب اس کو خرچہ دینا پڑے گا، روٹی بھی اس کو دینی پڑے گی اور میں پابند بھی ہو جاؤں گا، تو بہتر ہے اس کو فارغ کریں۔ تو پھر اس وقت لوگ ان کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ عرب میں ہوتا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے تقوی کے لحاظ پہ اللہ تعالیٰ تاکید کرے۔ اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے۔ اب وہ خرچ کیا ہوگا، اس کی خوراک کا ہوگا، اس کی دوا کا ہوگا، اس کا چیک اپ کی فیس ہوگی، اور جو بھی اس کی چیزیں ہوں گی، یا بچے کا جو آنے والا بچہ ہے اس کے اوپر جو بھی خرچ کرنا ہوگا اس کی تیاری کے لیے وہ سارا کرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد اگر وہ بچے کو دودھ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت ان کو دو، کیونکہ اب ظاہر بات ہے تم ان کو چھوڑ چکے ہو، لیکن اب وہ تمہارے بچہ تمہارا ہے اور اس کو تم نے اپنے پاس رکھنا ہے، تو اب جو وہ دودھ پلائیں گی تو اس کو پھر باقاعدہ اس پہ تمہیں خرچ کرنا پڑے گا۔
اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید کے ساتھ طے کرو. لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی. خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے اور جس کو رزق کم دیا گیا وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اس کو دیا ہے. اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا. بعید نہیں کہ اللہ تمہیں تنگ دستی کے بعد فراغ دستی بھی عطا کرے. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان کا سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری سزا دی اور انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. بس اللہ سے ڈرو. دوبارہ پہ تقوی ہے. فتقوا اللہ یا اولی الالباب. جو صاحب عقل لوگو جو ایمان لائے. اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی. ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے. اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم بھی انہی کی مانند ہے. ساتھیوں یہ آیتیں متشابہات میں سے اس لیے اس کی تفسیر ہمارے جیسے لوگ نہیں کر سکتے ہیں. ان کے درمیان حکم نازل کرتا رہتا ہے اور یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے. ہمارا 28 پارہ تمام ہوا الحمدللہ. اور اچھا یہ سورۃ التحریم ہے نا. ہماری جلد 5 ختم ہو گئی. والیوم 5 ختم ہو گیا ہے ہمارا اور سورۃ التحریم ہے. سورۃ التحریم جو ہے یہ بھی خواتین کے ہی موضوع اس کے اندر بھی آئیں گے اور اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ اس میں ایک واقعے کا ذکر ہے. اس کے متعلق حدیث کی روایات میں 2 خواتین کا ذکر آیا ہے جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں تھیں. ان میں ایک حضرت صفیہ تھی اور ایک حضرت ماریہ قبطیہ تھی. اور جو حضرت صفیہ تھی یہ فتح خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی اور حضرت ماریہ جو تھی مصر کے جو تھا بادشاہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا اور انہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیدا ہوئے تھے. دیکھتے ہیں اس میں جو واقعہ بتایا گیا ہے وہ چلے ہم اس کو شروع سے ہی پڑھتے ہیں اور ہمارے سامنے آ جائے گا. آیتیں اس کی بھی 12 ہی ہیں 19 ہی ہے اور 2 اس کے رکوعات ہیں. اور اس میں کیا کہا گیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کیوں اس چیز کو اپنے اوپر حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب اس کے جو تو پہلے پڑھ چکے ہیں ان کے لیے تو پتہ ہی ہوگا آپ کو لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس کو پڑھیں تو اس کی حاشیہ 2 میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کے بعد تمام حجروں میں جاتے تھے اپنی بیویوں کے ہاتھ چکر لگاتے تھے خیر خیریت کا. یہ روزانہ ظاہر بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دیکھتی بھی تھی دیدار بھی کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ایک محبت کا بھی معاملہ تھا تاکہ گھریلو حالات سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باخبر ہے ورنہ تو آپ اتنے مصروف ہوتے تھے. ایک دفعہ آپ نے کیا کیا کہ جو تھی حضرت زینب کے گھر آپ کو تھوڑی سی دیر ہو گئی اور وہاں پہ جو تھا آپ کو انہوں نے شہد دیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا شروع کیا اور تھوڑا سا رک ہے ورنہ ہو سکتے معمولات تھوڑے ہو سکتا ہے 2-3 منٹ کھڑے ہو کے یا 4-5 منٹ کھڑے ہوتے آپ خیریت پوچھتے حال احوال پوچھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہوں گے لیکن وہ کھانے میں آپ کو دیر ہو گئی. اب یہاں پہ جو دوسری بیویاں جو ان کے بعد جن کی باری آتی خواتین کے اندر یہ چیز ہوتی ہے تو انہوں نے فکر کرنا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے آ جاتے تھے آج کیوں نہیں آئے. تو اسی طرح دوسرے دن بھی یہی ہوا تیسرے دن بھی ہوا. اب جب 23 دن ہو گیا تو پھر حضرت عائشہ کو خاص طور پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیونکہ وہ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی تھی ان کو اچھا نہیں لگا ان کو ناگوار ہوا تو انہوں نے یہ حضرت حفصہ کو جو حضرت عمر فاروق کی بیٹی تھی ان کو بھی اپنے ساتھ اس چیز پہ لگایا کہ دیکھو کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر سے ہمارے گھر میں آتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں. قریب قریب تھے حجرے پتہ تو چل جاتا نا کہاں سے نکلے کہاں پہ گئے تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بتا دیا کہ ایسا ہے تو پھر انہوں نے دونوں نے کیا اس پہ معاملہ کیا کہ نہیں آپ کو یہ نہیں ہے اس میں سے تو شہد میں سے کچھ عجیب سی اسمیل آ رہی ہے جو آپ کھاتے ہیں جو بھی تھا طریقہ کار. اور اس پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ کھا لی تھی قسم کھا لی تھی کہ میں آئندہ شہد کا استعمال نہیں کروں گا. یہاں پہ اسی چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ
बे शक आपकी मियाँ बीवी में उल्फत हो, मोहब्बत हो, एक दूसरे के लिए इसार हो, हुस्न ज़न हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह की हदूद को अलग किया जाए और उसके लिए खुद फैसले किए जाएं कि मैं अब ये चीज़ नहीं खाऊंगा। और उसके बाद अपनी कसमों से निकलने का तरीका अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है। अल्लाह तुम्हारा मौला है और वही अलीम व हकीम है। और ये मामला भी काबिल तवज्जो है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात अपनी एक बीवी से राज में कही थी। फिर जब उस बीवी ने किसी और पर दूसरी पर राज जाहिर कर दिया और रसूल अल्लाह ने नबी को इस राज अफशा राज की इतला दे दी, तो नबी ने इस पर किसी हद तक उस बीवी को खबरदार किया और किसी हद तक उसे दरगुजर किया। और फिर जब नबी ने उसे अफशा राज की ये बात बताई तो उसने पूछा कि आपको किसने खबर दी है? रसूल अल्लाह ने बताया कि मुझे उसने खबर दी है कि वो जो सब कुछ सुनता और जानता है और बाखबर है। यहाँ पे भी ये बताया नहीं गया उन खास खातून का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ इतना बताया गया है कि नबी ने एक बात अपनी एक बीवी से राज में कही थी और उनको कहा था कि इसको राज में रखना। अब उन्होंने नहीं राज में रखा, हालांकि राज एक अमानत भी है, लेकिन एक तो वो खातून औरतों के लिए भी कहा जाता है कि वो राज नहीं रख सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। बहरहाल की इंसानी फितरत है, मर्द भी अक्सर नहीं राज रख सकते, मर्दों के भी पेट छोटे छोटे होते हैं और वो भी बात निकाल देते हैं, लेकिन औरतें तो बेचारी हैं भी चलो बदनाम कि वो जरा ज्यादा करती है, लेकिन बहरहाल ये इंसानी फितरत के अंदर है कि वो राज नहीं रखती। तो उन्होंने क्या किया कि उसको नहीं रख सकी और दूसरी को बता दिया। अब जब वही के जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई तो उन्होंने फौरन ये नहीं उन्होंने किया ना कि मैं इस्तग़फ़ार करूं और मैं कहूं कि गलती हो गई है, यानी उनको ये कहना चाहिए था, तफसीर जो बताती है उनको ये कहना चाहिए था कि या रसूल अल्लाह मुझसे गलती हो गई है, मैं नहीं रख सकी, मैं बता गई, आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरे लिए अल्लाह से इस्तग़फ़ार कीजिए। लेकिन उन्होंने फौरन पूछा कि आपको बताया किसने? ऐसे ही हम भी करते हैं ना, हम भी ऐसे ही करते, बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, ये भी इंसानी फितरत है। तो फिर रसूल अल्लाह ने अब जो अगली बात दी मुझे उसने खबर दी जो सब कुछ जानता और खूब बाखबर है, यानी इसमें थोड़ा सा सख्ती भी है। अगर तुम दोनों अल्लाह से तौबा करती हो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे दिल सीधी राह से हट गए। मेरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा जो लफ्ज है जो है ना, इसका तर्जमा जो है ये कुछ दूसरे कुरानों में ठीक नहीं किया गया है और उसके बारे में हमें तंबीह की गई है कि जब भी आप इस आयत को पढ़ें तो थोड़ा सा ध्यान के साथ पढ़ें, क्योंकि अक्सर दूसरे कुरानों में और ख़ास तौर पर अहले तशरीह के कुरानों में इसका जो है वो गलत तर्जुमा भी किया गया है। और इसमें उन दो खवातीन को जिन्होंने एक दूसरे से बात की, एक ने की दूसरी ने सुनी, उनके लिए उन्होंने सख्त अल्फाज कहे हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा बहुत एहतियात करनी चाहिए। तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे दिल सीधी राह से हट गए। अगर नबी के मामले में तुमने जत्थाबंदी की तो जान रखो कि अल्लाह उसका मौला और उसके बाद जिब्रील और तमाम साले अहले ईमान और सब मलाइका और उसके साथी और मददगार हैं। बैद नहीं कि अगर नबी तुम सारी बीवियों को तलाक दे दे तो अल्लाह उसे ऐसी बीवियां तुम्हारे बदले में अता फरमाए जो तुमसे ज्यादा बेहतर हो, सच्ची मुसलमान, बा ईमान, अतात गुजार, तौबा गुजार और इबादत गुजार। ये है उन खवातीन का जो और रोजादार, और खा वो शोहर पीदा हो या बाकरा, ये उन एक तो मुसलमान औरत की भी ये खूबियां बताई गई, लेकिन अज़वाज मुतहरात की भी ये खूबियां बताई गई हैं कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बीवियां दी हैं उनमें ये क्वालिटीज हैं और ये उनमें खूबियां हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नुम की आग से, जिसका ईंधन कौन बनेंगे? इंसान और पत्थर है, और जिस पर नहायत तुंद और सख्त गीर फरिश्ते मुकर्रर हैं, जो कभी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म भी उनको दिया जाता है उसको बजा लाते हैं। सबसे पहले तो ये है कि क़यामत के दिन सबसे ज्यादा अजाब में वो शख्स होगा जिसके अहल अयाल दीन के मामले में जाहिल और गाफिल हों। यहाँ पे हमें क्या तालीम दी गई है कि हर मुसलमान पर यह फर्ज है कि वो अपने घर वालों दीन के मामले में कम से कम इतनी तालीम दे। इसका मतलब है कि मर्द को बनाया गया है निगरान, और बाकी जो घर वाले हैं उसकी रैयत बनाए गए हैं, बीवी बच्चे और जो घर में और लोग रहते हैं, काम वाम करने वाले या खादम कनीज़े जो भी रहते हैं, तो उनको वो हलाल और हराम सिखाए। इतना कम से कम दीन उनको सिखा दे कि उनको पता हो कि गलत क्या है और सही क्या है, अहकाम की तालीम दे। और सबसे पहली जो चीज़, जो मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरी दोस्तों, मेरी बच्चों, मेरी बहनों, वो ये है कि इंसान सबसे पहले ये देखे कि क्या मेरा अकीदा ठीक है और उसके बाद मेरे घर वालों का अकीदा ठीक है, तो फिर यहाँ पे बात दरअसल शुरू होती है। एक्चुअली तो एक अच्छे अकीदे की तालीम देनी होती है। अगर अकीदा ठीक है ना,
تو اللہ تعالیٰ باقی ساری چیزیں اللہ غفور رحیم ہے، ہمیں ہو سکتا ہے معاف بھی کر دیں، ہم اللہ سے گمان اچھے رکھتے ہیں، لیکن اگر عقیدہ ہی خراب، اگر اس چیز کی بنیاد ہی خراب ہے تو پھر معاملہ بہت خراب ہو سکتا ہے۔ اس لیے انسان اپنی اولاد کو جو چیز دیتا ہے اس میں سب سے بہترین چیز اور بہترین اس کی بھلائی اور بہترین اس کی تربیت اور بہترین اس کا صدقہ اس کا اچھا عقیدہ ہے، اچھی تعلیم ہے، تربیت ہے۔ اس لیے اپنے گھر والوں کے عقیدوں کو ہم نے چیک کرنا ہوگا۔ عقیدے کے بارے میں ہم سورہ بقرہ سے اور قرآن کے شروع ہوتے ہی سے زیادہ پڑھتے آ رہے ہیں، اور ہم نے اگر پورے دورہ قرآن کو دیکھا جائے تو ہم نے سب سے زیادہ ہی ہمارے عقیدے کو فوکس کیا ہے، کیونکہ ہم جن ملکوں کے رہنے والے ہیں وہاں سب سے بڑا بگاڑ ہمارے عقیدوں کی صورت میں آ جاتا ہے، کیونکہ ہم کمزور الایمان لوگ ہیں، ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، ہم ایک لیلۃ القدر میں پوری زندگی کے گناہ معاف کروانا چاہتے ہیں، ہم ایک شب برات میں 20 نفل پڑھ کے ہم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بیڑے پار لگ جائے، ہم ساری زندگی کی نمازیں چھوڑ کے 40-60 سال کی ہم قضاء العمری پڑھ کے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہماری ساری دنوں کی نمازیں، تو جو نمازیں پڑھتے تھے ان کا کیا ہوگا؟ جو اللہ نے 5 فرض کی ہیں، کیا وہ کوئی مذاق کی بات ہے کہ 5 فرض کی ہیں اللہ نے؟ ہم ان فرائض کو اہمیت نہ دے کے قضاء عمری کا طریقہ کس نے ایجاد کیا ہے اور یہ کیوں کیا ہے؟ اور یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یا بدعات ہیں جو جن کو ہم نے اپنے دین میں مشکل کر لیا ہے، وہ ساری اگر ہم کرتے ہیں گھر والے، اور ہم دنوں کو حساب سے دنوں کو مناتے ہیں، ہم نے سال میں ایک دن تو غوث پاک کے نام کا رکھ دیا، اور کتنی ساری چیزیں ہم نے عجیب و غریب، اور پھر ان سے منسوب قصے اور من گھڑت روایات اور وہ کتابیں جو لکھی جاتی ہیں پھر ان پہ یقین کرنا، پھر ان کو ادھر ادھر ان بدعات کو پھیلانا، پھر وظیفے تلاش کرنا، پھر ان کو پھیلانا، پھر ہر مشکل کی گھڑی میں اللہ سے رجوع نہ کرنا اور انسانوں سے رجوع کرنا اور وہ چیزیں بتانا جو انسان بتا رہے، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ اہل و عیال کی تعلیم و تربیت سے ایک انسان غافل ہے۔ ایک انسان جس کی ایک مرد جس کی بیوی اگر پیر کے پاس جا رہی ہے یا کسی فقیر کے پاس جا رہی ہے تو وہ کیوں جا رہی ہے؟ مرد کیوں نہیں اس کو روک رہا؟ مرد قوام ہے، مرد کو روکنا ہے اس کو، اور وہ پوچھو اس کے اوپر اس کے کہ تم نے اپنے گھر والوں کو کیا سکھایا اور کیا ان کو دین پہنچایا ہے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ شخص پر رحمت نازل کرے کہ جو کہتا ہے کہ اے میری بیوی بچوں، تمہاری نماز، تمہارا روزہ اور تمہاری زکوٰۃ مجھے ان کی فکر ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے ایک شخص کہتا ہے اور وقتاً فوقتاً ان کی کرتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ دوبارہ پڑھتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے، خود لا چکے ہو ایمان، ہو اب ایمان والے تم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، سب سے پہلے تو تم نے بچنا ہے، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ انسان تو ہوں گے ہی ہوں گے، پتھر کو کہتے ہیں ایک تو وہ پتھر جن کی پوجا کی جاتی ہے بتوں کی شکل میں، ایک وہ پتھر ہوتے ہیں جو آگ کو تیز بھڑکاتے ہیں، اکثر پہاڑوں کے یا آتش فشاں پہاڑوں کے پتھر ہوتے ہیں جو آگ جن میں سے زیادہ نکلتی ہے، اور اس پر فرشتے ہیں تندخو اور وہ اللہ کے حکم سے نافرمانی نہیں کرتے۔ اب میری دوستوں ہمارے پاس صرف اتنا ہے جو اب بتانے کے لیے کہ ہمیں اپنی بچوں کی اچھی تربیت کی فکر کرنی ہے، ان کی سوچ کو دیکھنا ہے، ان کی صحبت کو دیکھنا ہے، ان کے نمازوں کو دیکھنا ہے، ان کے تمام جو اعمال ہیں ان کو دیکھنا، اور سب سے پہلے ان کے عقیدے کو دیکھنا، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا۔ اور اے کافرو آج معذرتیں نہ پیش کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جس طرح تم عمل کرتے تھے، اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ جو تمہاری برائیاں تم سے دور کرے۔ توبۃ النصوح کے بارے میں حضرت عمر فاروق نے یہ تعریف بیان کی ہے کہ توبہ کے بعد آدمی کبھی گناہ کا اعادہ تو یعنی کرنا تو درکنار، اس کے ارتکاب کا ارادہ نہ کرے۔ اور حضرت علی نے ایک مرتبہ ایک بدو کو جلدی جلدی توبہ اور استغفار کے الفاظ ادا کرتے سنا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ توبۃ الکاذبین ہے۔ اس نے پوچھا پھر توبہ کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کے ساتھ 6 چیزیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو کچھ ہو چکا اس پر شرمندگی ہو، دوسری چیز کہ جن فرائض سے غفلت برتی ہو ان کو ادا کرتے رہو، یعنی نماز، فرائض نماز ہے، روزہ ہے، فرائض روزہ فرض ہے میری دوستوں، بغیر عذر کے چھوڑنا ساری زندگی نہیں پورا کر سکتا۔ اس کے بعد جس کو تکلیف پہنچائی ہے اس سے معافی مانگنی ہوگی، جس کا حق مارا اس کو واپس کرنا ہوگا، آئندہ کے لیے ارادہ کرے، عزم کرے کہ اس گناہ کو دوبارہ نہیں کرے گا جس کے لیے توبہ کر رہا ہے، اور اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں بلا دے گا، یعنی اور زیادہ محنت کرے گا، نوافل کے ذریعے، انفاق کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، یا جو بھی اس کو طریقہ اور سمجھ آئے گا۔ اور
اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں گھلا دے، جس طرح سے تو نے اب تک اس کو اللہ کی نافرمانی کا خوگر بنائے رکھا تھا اور اس کو اطاعت کی تلخی کا مزہ چکھا، جس طرح آج تک تو نے اس کو اساشوں کی حلاوت کا مزہ چکھاتا رہا ہے۔ تو توبہ تو نسو، تو ایک توبہ ہوتی ہے توبہ تو نسو، یعنی سچی اور خالص توبہ، نسو خالص توبہ۔ آپ میں سے کسی نے ابھی سوال بھیجا ہے کہ تسبیح نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، یہ سوال آیا ابھی ہے۔ نماز تسبیح، صلاۃ و تسبیح جس کو کہتے ہیں۔ اچھا، اب میں تو میری دوستوں فتویٰ دینے والی ہوں نہیں، کیونکہ میں نے تو نہیں پڑھا، مفتی میں نے نہیں پڑھا، اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن میں آپ کو پوچھ کے بتا سکتی ہوں کہ اس کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھ۔ اس میں زیادہ تر تسبیحات اور وہ تسبیح جو بتائی گئی ہے، ہمیں بتایا گیا ہے، اس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بتایا گیا ہے، وہ تسبیح تو ہم ویسے بھی کر ہی سکتے ہیں اور اس کو کثرت سے کرنا چاہیے، زبان کو تر رکھنا چاہیے، لیکن یہ نماز عام نہیں ہے، اور لیکن میں اس کے باوجود میں نہیں جانتی، زیادہ بہتر یہی ہے جواب، اور میں آپ کو پوچھ کے بتا سکتی ہوں انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تمہاری برائیوں تم سے دور کرے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ نے اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دیجیے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ میری دوستو، نور کی پہلے بھی ہم نے بات پڑھی ہے، سورہ اس میں نور میں، سورہ حدید میں پڑھی ہے ہم نے، اور نور وہ چیز ہے، وہ روشنی ہے جو اعمال حسنات کرنے پہ حاصل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسی نور میں سے ہمیں پلسرات کا سفر کروائے گا، یا یہ جو بھی نور ہوگا یہ ہمارے اپنے کام آنے والی چیز ہے، اس لیے اللہ سے اللہ کا نور مانگا کیجیے اپنے اعمال کے بدلے جو ہم اللہ کے لیے خالصاً کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین سے جہاد کرو، ان کے ساتھ سختی سے پیش ہو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کی بطور مثال پیش کرتا ہے۔ وہ ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھی، مگر انہوں نے اپنے شوہر سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ دونوں سے کہہ دیا گیا جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں شامل تھی۔ میری دوستو، یہاں پہ 4 خواتین کا ذکر کیا گیا ہے۔ 4 وہ ہیں جو ہے، ایک تو نوح علیہ السلام اور ایک لوط علیہ السلام کی بیویوں کو۔ ان میں یہ تھا کہ ان دونوں کے شوہر جو تھے وہ نیک تھے، نبی تھے وقت کے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے گمراہ ہوئی دونوں، اور ان کے کچھ بھی کام نہیں آ سکا، کوئی ان کی سفارش نہیں کر سکا۔ یہاں پہ ایک تو سب سے بڑی ہمارے اس عقیدے کی نفی ہوتی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں ہماری شفاعت کرے گا، فلاں ہمیں بچا لے گا، فلاں ہماری سفارش کر دے گا، فلاں ہمارے سامنے آ جائے گا، ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے گا، ہمیں پروٹیکٹ کرے گا، نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اگر نبی نہیں بچا سکتے اپنی بیویوں کو، تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی بھی یہ جرت نہیں کرتا کہ وہ بچا لے اپنے مریدوں کو، اجنبی لوگوں کو، یا ان ساروں کو۔ اور یہ عقیدہ رکھنا سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ غلط ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے رشتہ داروں کو جب دعوت کی تھی، اور دعوت جو سب سے پہلی جو دعوت اسلام دی تھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا، دین ایمان پیش کیا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا اپنے ایک ایک خاندان کے فرد کو، اپنی پھپھی کو، اپنی بیٹی کو، اپنے سارے عزیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے اے فلاں، اے فلاں، اے فلاں، میں تمہیں نہیں بچا سکتا، اے فلاں میں تمہیں نہیں بچا سکتا، گو تم میری بیٹی ہو، گو تم میری بہن ہو، لیکن تم بچو گے تو صرف اور صرف اپنے اعمال کے بدلے میں۔ تو اس لیے یہ چیز ہمیں ایک تو یہ یاد رکھنی چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نبی ہونا یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر کے پورے افراد جو ہیں وہ صاحب ہدایت ہوں گے اور وہ گمراہ نہیں ہوں گے، نہیں، ہر ایک کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف ایک بات بتا دی۔ دوسری، اللہ تعالیٰ نے یعنی دونوں تینوں مثالیں بہت ہی ایسی دی ہیں کہ جو بہت بڑی مثالیں ہیں۔ دوسری جو مثال دی گئی ہے وہ ہے فرعون کی بیوی کی۔ قرآن ان کا نام نہیں بتاتا، لیکن جو اسرائیلی روایات سے ہمارے پاس جو چیزیں آتی ہیں ان کا نام آسیہ بتایا گیا ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے اپنے ہاں جنت میں ایک دعا کی تھی، یہی دعا ان کی آتی ہے اور قرآن نے اس کو جگہ دی ہے۔ ایسا کیوں تھا؟ ایسا اس لیے تھا کہ وہ ایک پراسرار زندگی گزار رہی تھیں۔ ان کا جو شوہر تھا فرعون تھا،
وہ اس وقت کی سلطنت میں اپنے آپ کو رب کہتا تھا، تو ظاہر بات ہے اس کا جو رہنے کی جگہ تھی، اس کے جو محلات تھے، اس کی جو لگژریات تھی، جو آسائشیں سیدہ آسیہ کو ملی ہوئی تھی، ان کو پتا تھا کہ میں نے ایمان کا اظہار کیا تو ان ساری آسائشوں سے مجھے ہاتھ دھونے پڑیں گے، ان ساری لگژریات سے مجھے بے دخل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے اس لیے اسی حساب سے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میں یہ چھوڑ رہی ہوں، یہ دنیا کے محل، یہ چیزیں اے اللہ آپ کے لیے، اور میں ایمان لاتی ہوں موسیٰ علیہ السلام پر، اور وہ فرعون کے معاملے میں ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام کی ہی طرفداری کرتی تھی، اور انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں گھر بنایا تھا۔ اور ہمیں ملتا ہے واقعہ معراج میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محل دیکھا جس میں سے بہت ساری خوشبوئیں آ رہی تھیں، اور آپ نے پوچھا تھا جبریل امین سے کہ یہ کس کا ہے، تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ سیدہ آسیہ کا ہے جو زوجہ فرعون ہے۔ کیوں کیا گیا تھا؟ کیونکہ فرعون نے جب انہوں نے ایمان لانے کا اعلان کیا تھا تو فرعون نے ان پر سخت ظلم کیے تھے، بہت شدید ظلم کیے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ان کے ہاتھوں میں کیلیں ٹھکوا دی تھی اس نے، اور بہت زیادہ وہی ظلم و ستم کرتے کرتے ان کا یہ بس ختم ہو گئی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تھا تو انہوں نے اپنے آنکھوں سے سب سے پہلے اپنے اس گھر کو، جنت والے کو دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد مثال دی حضرت مریم کی، سیدہ مریم پہ بہت بڑی آزمائش آئی ہوئی، جو کہ ایک عورت محسوس کر سکتی کہ کتنی بڑی آزمائش ہوگی کہ ایک ایسی عورت جس کی شادی نہیں ہوئی، جس کا بظاہر کوئی اعلان نہیں دنیا میں، اس کے بچہ ہو جانا، اور عورت کی کیا عزت ہوتی ہے، اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے معاشرے میں، ایک دفعہ اگر اس پہ داغ لگ جائے تو لوگ کبھی بھی معاف نہیں کرتے، کبھی بھی بھولتے نہیں ہیں۔ تو ان کو جو پہلی چیز ملی تھی وہ اسی سے ان کو آزمایا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کس طرح سے اللہ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا تھا کہ وہ اطاعت گزار لوگوں میں شامل ہوئی تھیں۔ اب بات یہ آتی ہے سب سے پہلے کہ انسان کا، ہمیں جو یہاں پہ چیزیں ملی، سب سے پہلے تو انسان کا ذاتی عمل اور ذاتی کردار، یہ انسان کو فلاح دے سکتا ہے۔ کسی بھی بڑے گھرانے سے، سید گھرانے سے، حسبی نسبی ہونا، بادشاہوں کے چودھریوں کے کسی بھی گھرانے سے ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف ایک انسان، مرد یا عورت کی حیثیت سے اپنے سامنے کھڑے کرنا ہے، اور اس کو پوچھنا ہے اور اس کے بارے میں بات کرنی ہے کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو۔ اور یہ جو یہاں پہ ایک اور بھی مثال دی جاتی ہے جو تفاسیر کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ ایک مرد نبی ہے اور عورت جو ہے وہ نافرمان ہے، ایک مرد نبی ہے اور دوسری اس کی بھی بیوی نافرمان ہے، ایک مرد نافرمان ہے اور اس کی بیوی ولی ہے، اور سیدہ آسیہ کو بتایا گیا، اور اسی طرح ایک مرد زندگی میں ہے نہیں، اور حضرت مریم اسی طرح کامل ہوئیں۔ اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ ایسے بھی گزرے ہیں جو دو میاں بیوی انتہائی حالت میں جا کے جنہوں نے نافرمانی کی، اور بتاتی ہے تفسیر اس کے بارے میں کہ وہ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل تھی کہ وہ پھر دونوں ہی نافرمانی اور اس میں حدیں توڑ گئے تھے۔ سورہ ملک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے اور اس کی تاکید بھی کی ہے امت کو، اور اس کے اندر کیا چیزیں ہیں، ایسا اس کے اندر پھر کوئی جادو نہیں ہے میرے دوستوں کی کہ ہمیں قبر سے اٹھا کے جنت میں پہنچا دے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس کریں یہ چلیں یہ پڑھ لیں۔ اس کی آیتیں 30 ہے، 30 ہیں، ہاں، اور اس کے رکوعات 2 ہیں، اور شروع ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت بزرگ اور برتر ہے جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ یہ ہے مقصد زندگی جس کی سورہ ملک نشاندہی کرتی ہے، جس کے اوپر چلنا ہے تو پھر سورہ ملک کی شفاعت بھی ہو سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد اعمال صالح کی تاکید کی گئی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن میں 31 آیتوں والی صورت ہے، اور جو اس کو ضرور کرے گی اس کی شفاعت، لیکن یہ ہے کہ انسان اس کے احکامات پر عمل کرے گا۔ تو یہ ہے ایکم احسن عملا، کون بہترین عمل کرنے والا۔ یہاں پہ انسان کی مقصد زندگی کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔ اللہ نے زندگی موت ضرور دی ہے، لیکن جو زندگی میں کرنے کے کام ہے وہ یہ ہے کہ کون اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر کرنے والا بھی ہے۔ جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ربطگی نہ پاؤ گے، پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، بار بار نگاہ دوڑا، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ ہم نے تمہارے قریب کہ آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے روشن کیا، یعنی ستاروں سے،
اور ان شیاطین کو بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے اور ان شیاطین کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے اور وہ بہت جوش کھا رہی ہوگی، یعنی جہنم کی آوازیں دور سے آ رہی ہوں گی، اور اس کی بدبو بھی اور اس کی آوازیں بھی اور اس کی تپش بھی شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی. اور ہر بار جب کوئی امبو اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے کارندے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا تھا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں نہ شامل ہوتے. اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے. لعنت ہے ان دوستیوں پر جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ایمان بالغیب کی بنیادی شرط یہ ہے، عقیدے کی بنیادی شرط کے بن دیکھے اس پر ایمان لانا ہے جو رسول اللہ نے ہمیں بتایا. یقیناً ان کے لیے بڑا مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. تم خواہ چپکے سے کوئی بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے. وہ تو دلوں کے حالوں کو جانتا ہے، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ کہ وہ باریک بین ہے اور باخبر ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے. چلو اس کی چھاتی پر کھاؤ خدا کا رزق، اس کی حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے اور یک یہ زمین جھکولے کھانے لگے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ آسمانوں میں ہے، وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں. پھر دیکھو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی. کیا وہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز پر نگہبان ہے. بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ عقیدے کو درست کرنے کے لیے دوبارہ کون سا لشکر ہے؟ ہمارے پاس کوئی لشکر نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں. بھلا سوچو جو شخص منہ اوندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے جو سر اٹھا کر سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو. ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم کو سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، تم کو سوچنے اور سمجھنے والے دل دیے ہیں، مگر تم کم ہی شکر گزار ہوتے. دوبارہ ہم نے پڑھا، کتنی بار ہی ہم پڑھ چکے ہیں. تین جو ہیں ہمارے اعضاء ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ عذاب کب پورا ہوگا؟ کہو اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. مگر جب وہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا. اس وقت ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضا کرتے تھے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کر دے، کافروں کو یا ہم پر رحم کرے؟ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے. عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تم کو نکال کر لا دے گا؟ اللہ کا سوالیہ انداز ہے سورت میں، سورہ ملک میں، اور ہم 29واں پارہ شروع کر چکے ہیں اور اب سورۃ القلم ہے. انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے کل صبح اللہ نے چاہا تو. اور کوئی خاص بات تو نہیں کرنی ہے ہم نے اپنی بہنوں سے؟ رات کی دوبارہ بتا دوں تاکہ جو لوگ مجھے نہیں ہو آج کیا ہماری کلاسیں میری دوستوں عید کے بعد شروع ہوں گی اور ہم دوبارہ پڑھیں گے اللہ نے چاہا تو اپنے اس قرآن کو جو ہم نے پہلے چھوڑ رکھا ہے. اور آپ میں سے جو بہنیں ہماری کلاس کے ساتھ جڑنا چاہتی ہیں وہ ضرور اپنے نام لکھ دیں، اپنے پیغام بھی لکھ دیں. آپ جڑنا چاہتی ہیں اور اپنا نمبر بھی لکھ دیں تاکہ ہمارے پاس آ جائے. اس کے علاوہ میری دوستوں ہم اب تکمیل قرآن کی طرف جا رہے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، پرسوں ہماری بات ہوئی تھی. جو بہنیں اپنے تاثرات دینا چاہتی ہیں، ہم ہوتا تو یہ تھا کہ پہلے سارے سالوں میں جب ہم کرتے تھے تو بالکل ایک دوسرا دورہ قرآن کرتے تھے تو ہماری بہنیں بعد میں اپنے تاثرات کا اظہار کرتی تھی جو بھی ان کو اچھا لگا تھا. اب میں سے جو بہن اپنے بتانا چاہے اپنے خیالات اس پورے ٹائم پیریڈ میں کیا سیکھا، کیا محسوسات ہوئے، کیا دل کی کیفیت ہوئی اور کیا نئے ارادے اللہ سے کیے ہیں، اللہ کے ساتھ کیا رشتہ بنایا ہے، کیا تعلق ہوا ہے، کس صورت نے متاثر کیا، یہ آپ سب ہمیں خط لکھ دیجیے. نجمی کا خط تو میرے پاس آ چکا ہے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹائم کیا ہوگا خط پڑھنے کا؟
ہاں ٹائم یہی ہوگا ہمارے لیے، یہی ٹائم سوٹ کرتا ہے، 9 سے 11 ہم یہاں کے وقت کے مطابق ہوتے ہیں کیونکہ بچے بھی اسکول ہوتے ہیں، اور یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کام ہاں جی کلاس کا کام وغیرہ کر کے بھی فارغ ہو چکی ہوتی ہیں، اس لیے یہی ایک اچھا ٹائم ہے۔ آپ اپنی سہولت سے آپ بھی بتا دیجیے گا، مشورہ بھی دے دیجیے گا، اور جو جو بہنیں لکھنا چاہتی ہیں آپ اپنے ناموں کے ساتھ ہمیں لکھیے، ہم